सर एक मिनट में जस्ट वुड लाइक टू डबल चेक के स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो गई है या नहीं। आप लोग चेक कर सकते हैं अपने। जी अब हम लाइव हैं बिल्कुल। ठीक है, तो मैं पहले आज हम अपने इस सेशन का आगाज़ करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पर्दा की जानिब से फेसबुक लाइव सेशन में आपको खुशामदीद। और आज जिस मौजू को हम ज़ेर बहस लाएंगे, उसका ताल्लुक या उसकी अहमियत न सिर्फ हमारे लिए इंफरादी तौर पर है, बल्कि बहैसियत मजमून एक माशरे के हम मुस्तक़बिल में किस तरह जा सकते हैं, उसके लिए भी ये मौजू नहायत अहम है। अगर हम माशरे की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि पूरे तारीख़ इंसानी में कोई ऐसा माशरा नहीं गुजरा जहाँ पर मसाइल ना हों। वो मसाइल मौसी भी हो सकते हैं, माशरती भी, और फिक्री भी हो सकते हैं, अमली भी। और ऐसा भी नहीं हुआ कि मसाइल का हल पेश करने के लिए उस माशरे से मुफक्किरीन और मुस्लिमीन मौजूद हैं। हमारी खुशनसीबी कि हमें वासिफ़ अली वासिफ़ साहब जैसे मुस्लिह मैसर आए, जिन्होंने जो है इस माशरे के सुधार के लिए एक रास्ता मुतय्यन से तालीम दी। वासिफ़ साहब ने निज़ाम से पहले इंसान की बात की। उन्होंने इंसान को समझा, उसके अंदर झांक के देखा, इंसान के मसाइल को समझा, और इस पर तालीम दी कि अगर हम बड़े लेवल पे कोई चेंज लाना चाहते हैं तो हमें अपने बातिन को देखना होगा, हमें किरदार साजी को पता करना होगा। और इस किरदार साजी का जो पैगाम है, ये हमारी मौजूदा नस्ल तक किस तौर पहुँचा और ये पैगाम हम आगे कैसे लेके जा सकते हैं, इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारी बहुत खुशनसीबी, बहुत एजाज़ है कि आज वासिफ़ साहब के साहबजादे काशिफ़ महमूद साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। काशिफ़ महमूद साहब वासिफ़ साहब की जो फ़िक्री मीरास है उसके हामी तो हैं ही, लेकिन आप इल्मी और फ़िक्री लिहाज से अपनी एक मखसूस पहचान रखते हैं और हर चीज़ पर आपकी एक अपनी सोच और ख़ास ज़ाविया नज़र है। तो इस तमाम चीज़ों से मुस्तफ़ीद होने के लिए हम अब बग़ैर वक़्त ज़ाया किए काशिफ़ महमूद साहब की तरफ जाते हैं। सर, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम जी, तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से बहुत मुक़द्दमाना सलाम। हमें गुफ्तगू करने से पहले शिकार भाई साहब की कुछ छोटी सी एक बायोग्राफी आपको पेश करना चाहूँगा, ताकि जिस शख्सियत ने माशरे के लिए इतना काम किया हो, कि जिनके एक एक फरमुदात के अंदर ऐसी हिकमत और दानाई छुपी हुई हो कि जिससे कई लोगों की ज़िंदगियों के ऊपर उसका दायरा मुहित हो और लोगों को आसानी मिली। जैसे आप फरमाते हैं कि अपनी मर्ज़ी और अल्लाह की मर्ज़ी में फ़र्क करना नाम गम है, तो गम की इतनी मुख्तसर और इतनी जामे डेफिनेशन कभी हमने देखी नहीं है। जब हम ज़िंदगी के सफ़र पे आगाज़ जब अपना करते हैं, तो सबसे पहला सवाल जो हमें मिलता है वो ये मिलता है कि ज़िंदगी को गुजारा कैसे जाए। कि अब हम आ तो गए हैं, अब इसका रुख और इसका सफ़र, इसका ताल्लुक कैसे होना चाहिए, ये सवाल बहुत कीमती है। और इस सवाल का जवाब देने के लिए अनफॉर्चुनेटली हमारे स्कूल कॉलेजेस में कुछ पढ़ाया नहीं जाता। हमें एक अच्छा डॉक्टर इंजीनियर तो बना दिया जाता है, लेकिन अच्छा इंसान कैसे बनना है, इस चीज़ के ऊपर अभी तक हमारे जो तालीमी इदारे हैं वो इस पर काम नहीं करता। तो फिर माशरे की इस्लाह के लिए फिर ऐसे लोग आते हैं, जो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की तरफ से इस माशरे के ऊपर एक ख़ास इनाम होता है, एक ड्यूटी होती है जिसको वो अपनी ज़िंदगी में ख़ास तौर पर निभाते हैं और लोगों तक उस फैज़ को पहुँचाते हैं, उस अज़ली इल्म को पहुँचाते हैं जो मोमिनीन की मिरास भी है। और उसे इंसान सबसे पहले जिसको कहा जाता है कि इंसान की भलाई के लिए, कि आप इंसान के लिए भला हो जाए आपका, और इंसानों का माशरा जो है वो एक दूसरे के लिए तकवीत का बायस है। स्टारवाल साहब की पैदाइश 15 जनवरी 1929 को खुशाब, एक छोटा सा शहर है, वहाँ पर पैदाइश हुई। वहाँ की स्कूलिंग को आप इमेजिन कर सकते हैं कि बहुत मुख्तसर
مختصر سے ریسورسز اور مختصر سی تعلیمی معیار کے اندر وہ ساری چیزیں وہاں پر ہوتی ہیں، لیکن ایک جو انٹلیکٹ لیول ہوتا ہے وہ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ عطا کیا ہوتا ہے کہ چیزوں کو دیکھنے کا، سننے کا اور ان میں سے گزرنے کا جو ایک رویہ ہوتا ہے اور طرح سے ہوتا ہے۔ ایسا آپ نے اپنی تعلیمی جو سفر تھا اس کو خوشاب سے شروع کیا، جھنگ میں آئے اور جھنگ سے پھر جی سی یونیورسٹی لاہور، پھر وہاں پر آپ آئے اور آپ نے ایم اے انگلش کیا، ایم اے میتھمیٹکس کا ایک ایئر کمپلیٹ کیا، مکمل کیا آپ نے، اور پھر آپ نے 1954 میں سی ایس ایس کا امتحان دیا اور اس میں آپ کی 17th پوزیشن تھی، لیکن آپ نے سی ایس ایس کو جوائن نہیں کیا۔ نوکری کچھ آپ کے مزاج کا حصہ نہیں تھی، ذرا ایک آزاد منش لوگ جو اور آزاد طبیعت کے جو لوگ ہیں ان کے لیے ذرا نوکری کچھ اور طرح سے معنی رکھتی ہو، تو اس میں رہتے ہوئے اپنی اس ڈیوٹی کو مکمل طور پر پورا نہیں کرتی۔ یہ ڈیوٹی کب انسان کو پتہ چلتی ہے کہ اب وقت ہے کہ مجھے کچھ لوگوں کو ڈیلیور کرنا ہے۔ ہم تو ساری زندگی یہی دیکھتے ہیں کہ سیکھنا چاہیے، سیکھتے رہنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، اپنی فکری اور شعوری سطح جو ہے اس کو بلند کرتے رہنا چاہیے، لیکن یہ کون سا وقت ہوتا ہے کہ جہاں پر آ کر آپ کی ذات کا اور آپ کی سوچ کا زاویہ ایسے ہو کہ اب آپ ڈیلیور کرنے والے ہیں، اب آپ لوگوں کے کوسچنس کو آنسر کرنے والے ہیں۔ یہ کوئی خاص واقعہ زندگی میں کبھی پھر کسی کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا، کسی کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور اس کو پھر ایک ایسی نگاہ ملتی ہے کہ جس میں وہ شبنم کے قطرے کو ایک مقدس آیت کی طرح دیکھتا ہے، اس کائنات کو کتاب مبین کی طرح سے دیکھتا ہے، کیونکہ قرآن میں بھی کائنات کے تذکرے ہیں اور کائنات جو ہے یہ قرآن کی تفہیم بھی ہے اور تفسیر بھی ہے اور سارا کچھ اس میں ویسے موجود ہے۔ تو جو ہمارا اصل جو ہمارا فکری معیار جو نکلتا ہے وہ تو ہماری وہ حقیقی تعلیم ہے جو ایرر لیس ہے۔ میں ایرر لیس اس لیے کہتا ہوں کہ انسان کی بنائی ہوئی چیز میں تو ایرر ہو سکتے ہیں، لیکن جس کو خدا خود تخلیق کرتا ہے اس کے بارے میں تو وہ کہتا ہے کہ لا ریب، اس کے بارے میں کوئی شک بھی مت کرنا۔ اپنے حبیب سے جس طرح سے آقا دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کی، تو سفر ہمارا سارا جو ہے اگر کہیں کہ کریکٹر بلڈنگ کا ہے تو سفر ہمارا سارا جاتا ہی انسان، اس کے رسول اور اللہ، یہ سفر کرتا ہے۔ تو ایک آپ نے فارمولہ بتایا بہت کہ عبادت اللہ کی، محبت آقا دو عالم سرور کائنات کی اور خدمت انسان کی، یہ ایک مکمل نسخہ کیمیا ہے کہ آپ اگر ان میں سے گزر رہے ہیں تو سمجھیں کہ آپ وہ مکمل کام کریں جس کام کے لیے آپ کو وجود میں لائے گا۔ ہم لوگ جب بھی یہ میں مختلف موٹیویشن سپیکرز کو بھی دیکھتا ہوں، سنتا ہوں کہ ہم لوگ کریکٹر بلڈنگ کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں، تو سرکار واحد صاحب نے بھی اسی پر ہی کام کیا ہے۔ جتنے اولیاء اللہ آئے ہیں، جتنے اسلام کے ریفارمرز آئے ہیں، انہوں نے بیسیکلی کریکٹر بلڈنگ کے اوپر ہی کام کیا۔ وہ کریکٹر بلڈنگ اپنی ذات سے شروع ہوتی ہے کہ وہ ذات پہلے، آپ فرماتے تھے کہ پہلے دوسروں کے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کی ذات سے کسی کو نقصان نہ ہو، اور دوسری بات یہ کہ پھر آپ لوگوں کے لیے منفعت بخش بن جاؤ، یعنی کہ آپ سے لوگوں کو فائدہ ہونا شروع۔ تو یہاں پہ آ کے ہماری سوسائٹی نے کلچر میں ہمیں ضرور دی ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں جو سکسیسفل ہیں۔ اب ہم ان میں جن لوگوں کا بھی نام لیتے ہیں ان کو ہم ظاہری زندگی میں سکسیسفل کہتے ہیں کہ ان کے پاس اچھا رہنے کے لیے ہے، اچھا کھانے کے لیے ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے،
اور معاشرے میں کچھ عزت بھی ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہم کہتے ہیں معاشرے میں کہ سکسیسفل لوگ، جبکہ اللہ کے ہاں ان چیزوں کا کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ اللہ نے ساری کریشن کو ایک جیسا بنایا، اللہ کے ہاں نہ امیر کی نہ غریب کی کوئی ویلیو ہے، برابر ہیں دونوں کے دونوں، اور بڑا چھوٹا برابر ہیں دونوں کے دونوں۔ اور وہاں پر اگر کوئی فرق آتا ہے تو فرق آتا ہے انسان کا کس لیول کی اس کی محبت ہے اپنے خدا کے ساتھ، اس کے محبوب کے ساتھ، اور اس کی بنائی ہوئی تخلیق، اس کی کائنات کے ساتھ، جو انسان کے ساتھ جو محبت ہے، وہ سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جہاں پر آ کر آپ کی انسان کا انسان سے ایک فرق جو نظر آنا چاہیے وہ نظر آتا ہے۔ یہ جو ظاہری دنیا ہے، ظاہری دنیا کے معیار بالکل اور طرح کے ہیں، اور جو ایک باطنی دنیا ہوتی ہے اس باطنی دنیا کے معیار بالکل اور طرح سے ہوتے ہیں۔ باطنی دنیا میں آپ فرمایا کرتے تھے کہ ایک چونٹی اور ایک پہاڑ، یہ دونوں برابر ہیں۔ یہ دیکھنے میں تو دو علیحدہ چیزیں لگتی ہیں، لیکن باطنی دنیا میں یہ دونوں برابر ہیں۔ بلکہ آپ کہتے تھے کہ بعض اوقات ایک چھوٹی سی چونٹی اور پورا کاسموس سسٹم جو ہے آپ کا، یہ برابر ہے۔ یعنی کہ معیار کچھ اور رکھا گیا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اچھا انسان ہونا، بہتر انسان ہونا، اس کا معیار پیسے کے ساتھ تعلق نہیں ہے، امیری کے ساتھ بھی تعلق نہیں، غریبی کے ساتھ بھی تعلق نہیں۔ آپ فرماتے تھے کہ امیر اچھا امیر بھی ہوتا ہے اور برا امیر بھی ہوتا ہے، غریب بھی اچھا ہوتا ہے اور غریب بھی برا ہوتا ہے۔ تو یہ کیٹیگریز تو ہوتی ہیں۔ ایک آپ کا شعر ہے بہت قیمتی کہ واسف بحث ابس ہے امیر و غریب کی، جب تک عبور فلسفہ خیر و شر نہ ہو۔ یعنی کہ معیار جو ہے وہ خیر و شر کا رکھا گیا ہے۔ اب جب معیار خیر اور شر کا ہے، درمیان میں ایک باطل ہے اور ایک آپ کا جو ہے وہ قوت ایمانی ہے، تو چیزوں میں آپ کی کریکٹر بلڈنگ میں اگر کوئی چیز آتی ہے تو یہ معیار آئے گا سامنے کہ آپ اچھے مسلمان تو ہیں، نماز پڑھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اچھا انسان بھی آپ ہیں، آپ سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ اب واٹسپ جیسے جب لوگ آتے ہیں نا، یہ ریفارم کرتے ہیں، تو یہ بیسیکلی آپ کے ان خیالات کو جہاں پہ کہیں پہ کوئی رکاوٹ آ رہی ہوتی ہے، گرہ لگی ہوتی ہے آپ کے خیال کو، وہ خیال کے ان گرہوں کو وہ کھولتے جاتے ہیں کہ آپ چلتے جا رہے ہیں، کہیں سفر میں آپ کو پریشانی آئی ہے، تو ویسے صاحب نے کہا کہ پریشانی جو ہے وہ حالات سے نہیں، خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ یعنی کہ حالات آپ کے جو ہیں وہ چینج ہو بھی جائے، لیکن جب تک خیال آپ کا چینج نہیں ہوگا تب تک آپ کی پریشانی نہیں آپ کی ہٹے گی وہاں سے۔ تو چیزوں کو دیکھنے کا جو ایک نظریہ اور اینگل جو ہے وہ بالکل فرق ہو جاتا ہے وہاں کہ آپ بازار سے تو گزر رہے ہیں، سب گزرتے ہیں، کچھ دیکھتے ہیں کہ کتنی رونقیں ہیں، کیا چیزیں لگی ہوئی ہیں، اور کچھ لوگ جب بازار میں سے گزرتے ہیں وہ خریدار نہیں ہوتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بازار کی رونقوں میں کتنے غم چھپے ہوئے ہیں، کتنی اداسی چھپی ہوئی ہے، یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان لوگوں کی وجہ سے کیا میلہ یہاں پر لگا ہوا ہے، یہ لوگ جو بازار سجا کر بیٹھے ہوئے ہیں، کائنات تو ان کے دم سے ہے۔ یہ ہم روشنیوں میں کہیں کھو سے جاتے ہیں، لیکن اگر حقیقت کی دنیا میں آئیں تو پتہ چلتا ہے کہ سب جو بہار ہے وہ انسان کی وجہ سے ہے۔ اتنی بڑی کائنات ہے، اتنے ملینز آف سٹارز ہیں، گیلیکسیز ہیں، اور اس میں صرف انسان اس زمین کے اوپر ہے، اور اس زمین کے اوپر آپ کی جو سطح ہے، ایک پرسنل، میں اگر کہوں کہ میری اگر کوئی سطح ہے تو میری صرف اتنی سی سطح ہے کہ میں اپنی انگلیوں پر جن لوگوں کے نام یاد کر سکتا ہوں، تو میری کائنات اتنی ہے۔ اس کائنات کے اگر 7 ارب اگر لوگ موجود ہیں تو میں 7 ارب کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہوں، میں صرف ان لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں جن کے ساتھ میرا آج کی دنیا میں کوئی تعلق ہے۔ میرے عزیز و اقارب ہیں، میرے دوست ہیں، احباب ہیں، چاہنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، یہ جو آپ کی سوشل گیدرنگز میں جو آپ کو ملتے ہیں، آپ کے
ऑफिसेस के जो आपके रिलेशंस हैं, आपके स्कूल फेलोज हैं, आपके कॉलेज फेलोज हैं, पता चलता है कि अभी पिछले दिनों हमारा एक मेरे मैट्रिक के दोस्तों ने कुछ ग्रुप इकट्ठा किया अपना, 10th क्लास के सारे दोस्त इकट्ठे हुए तो एक तस्वीर लगाई गई, हमारे ग्रुप फोटो का। तो यकीन माने कि उसमें से मुझे कोई 6-7 लोगों के अलावा मुझे कोई चेहरा भी याद नहीं आ रहा था कि ये वाकई मेरे क्लास फेलो थे। और अब वो सारे मेरी उम्र के वो लोग और वो सब कोई पहचाने, अच्छा ये वो है, ये वो है। पर ये इतनी सी आपकी मेमोरी है और इतनी सी आपकी डोमेन है। तो इस डोमेन के अंदर जहाँ पे आपने इम्प्लीमेंट होना है, उस जगह के अंदर वह सब कहते हैं कि देखो, जिन लोगों के जिन लोगों को तुम्हारे जाने से वाकई दुख होगा, तुम्हारे जाने के बाद है, जिन लोगों को तुम्हारे जाने के बाद दुख होगा, जिंदगी में उन्हें खुशी जरूर देके जाना। तो अब उन लोगों की खुशी के लिए आप क्या करते हैं, उन लोगों की खुशी के लिए आप उनके लिए बेहतरी क्या कर सकते हैं, आप उनके लिए मनफियत बख्श कैसे हो सकते हैं, ऐसा कुछ करके जाएं कि आपके जानने के बाद वो आपको अच्छे अल्फाज में याद। पहली तो सिंप्लिसिटी, सिर्फ इतनी सी बात के अंदर अगर ले आए कि आप उन लोगों के अंदर मकबूल हो, उन लोगों के लिए अच्छे हों कि आपके जाने के बाद आपके लिए दुआ भी करें, चलें कब्र पे भी कभी चक्कर लगा लिया करें, पानी दे दिया करें। आपको याद रखें, ये बादशाह फरमाया करते थे कि कुछ लोग मरने के बाद भी जिंदा होते हैं और कुछ जीते जी मर गए होते हैं। कुछ लोग जिंदा हैं लेकिन मुर्दा हैं, और कुछ लोग हैं जो चले गए हैं लेकिन वो आज भी लोगों की मेमोरीज और लोगों के अंदर इस तरह से इफेक्टिव है कि वो जिंदा लोगों से ज्यादा इफेक्टिव है। उनकी कही हुई बातें, उनकी कही हुई चीजें लोगों के अंदर मकबूल आम है। फिर यहाँ पर भी आके वो खैर पर शर का जो तस्वर मैंने कहा कि वो आके खड़ा हो जाता है कि आपने जिंदगी में अच्छा किया है, अच्छा रिटर्न आएगा। कुछ लोग बुरे भी याद रह जाते हैं अपनी जिंदगी में। ऐसा भी होता है कि उसने मुझे बहुत तकलीफ दी थी, अल्लाह बख्शे चला गया वह, लेकिन तंग बहुत किया उसने, याद तो वो भी रह जाता है। लेकिन अब वही बात है कि जो ये जिंदगी जो है ना जी, ये एक गुंबद है। इस गुंबद के अंदर आप जैसी आवाज देंगे ना, आपको वैसी आवाज पलट जाएगी। आपने अच्छी आवाज दी है, अच्छी आवाज आएगी। आपने बुरी आवाज दी है तो बुरी आवाज आप तक जरूर आएगी, वो रिटर्न करती है। आप कहते थे कि मुसन्निफ है, तहरीर करता है, अगर उसकी तहरीर से अच्छाई पैदा हो रही है तो जब तक वो तहरीर पढ़ी जा रही है और उससे अच्छाई पैदा हो रही है, तब तक उस मुसन्निफ को उसका सवाब जरूर जाता है। यानी कि उसकी जिंदा रहने के बाद में, उसकी जिंदगी के बाद भी, क्योंकि उसकी तालीम से लोग मुस्तफीद हो रहे हैं, अच्छाई फैल रही है, तो वो अच्छाई उस तक पहुंचेगी। और अगर कहें कि कुछ ऐसा लिखा गया है जिससे कोई बुराई या गुनाह का कोई जुमरे में आती है बात, तो उसकी वो जो सारी सजा है वो भी उस शख्स तक पहुंची जाएगी, पहुंचती रहेगी कि जब तक वो चीज़ पढ़ी जा रही है। तो ये जो आपकी एक इफेक्टिविटी होती है माशरे के लिए कि आपसे पॉजिटिव चीज़ें आगे जाएं, आपसे पॉजिटिविटी फैले, आपकी वजह से जहाँ बैठे हो, आपके ख्याल की वजह से एक पॉजिटिव माहौल पैदा हो, वो चीज़ें ज़िंदगी के अंदर लाने की ज़रूरत होती है। अब सवाल यहाँ पे जो सबसे बड़ा खड़ा होता है कि एक शख्स को कहें कि वो चीज़ मिली नहीं जिसको उसने ढूंढने की कोशिश की। पहले नंबर पे तो ये आता है कि हम लोग ढूंढते नहीं है। अगर कहें कि जी आपने कोई जिंदगी में सच्चा आदमी ढूंढा, तो आपने क्या 15 महीने ढूंढा आपने कम अज कम? वो कहेगा कि जी 15 महीने तो नहीं ढूंढा। अच्छा 15 वीक ढूंढा है आपने? वो कहेगा जी 15 वीक भी मैंने ढूंढा, बस मैं ख्याल में ढूंढ रहा हूँ कि वो आ जाए मुझ तक। तो वो ख्याल की जो रेंज है वो उतनी ही होती है। हम लोग ना खुद सच्चे नहीं है। सच्चाई को ढूंढने की हम बात करते हैं, लेकिन सच्चाई को ढूंढने का अमल नहीं करते। बात करना और अमल करना दोनों एक बहुत मुख्तलिफ सी चीजें हैं। नोइंग द पाथ इज अनदर थिंग एंड वॉकिंग ऑन अ पाथ इज अनदर थिंग। तो एक कहानी आपको छोटी सुनाता हूँ, साहब ने सुनाई थी कि एक शख्स था, उसने सुना कि एक इलाका है
जहाँ की जेब कतरे बहुत मशहूर हैं। तो देखते हैं कि हमारी जेब भी साफ होती है कि नहीं। तो उसने क्या किया कि उसने जेब में कुछ खोटे सिक्के डाले और वो शहर में चला गया, और सारा दिन वो फिरता रहा और शाम को आके उस सराय में आके कहीं बैठ गया। और उसने कहा जी मैंने तो सुना था कि यहाँ के जो जेब कतरे हैं वो बहुत मशहूर हैं, तो मेरी तो किसी ने जेब ही नहीं काटी। तो साथ ही एक बाबा बैठा था, उसने कहा सुबह से 3 दफा तो मैं तुम्हारे पैसे निकाल चुका हूँ, तुम्हारी जेब में तो सिक्के खोटे हैं। अब जिसके सिक्के खोटे हैं, जिसकी नीयत ठीक नहीं है, वो उसको सच्चा बंदा कैसे मिलेगा। आपने अगर कहें कि मैं इल्म हासिल करना चाहता हूँ या अपने शऊर और आगही को बढ़ाना चाहता हूँ, तो ये इसके लिए जिंदगी में अमल क्या किया जा रहा है। हम लोग अमल पे इतना फोकस नहीं करते। बैठ के बात करना एक और चीज है, लेकिन चलकर किसी की मदद करना भी बहुत बड़ा एक अमल है जिंदगी के अंदर। ये जो फिलोसफिकल चीजें हैं वो अपनी जगह पे माना जरूर रखती है, लेकिन जो एक प्रैक्टिकल अमल जिंदगी के अंदर किया जाता है वो भी बहुत जरूरी। फाज साहब की एक बड़ी खास आपके अंदर ये खूबी थी कि जो कुछ किताबों में आप पढ़े, आप लोग उस महफिल में नहीं बैठे हुए। ज्यादातर लोग जो आजकल देख रहे हैं उस महफिल में नहीं बैठे हुए या मुलाकात का मौका मुयसर नहीं आया बस सब। लेकिन किताबें पढ़कर एक या उनकी तहरीर पढ़कर एक जो शख्सियत सामने आती है कि वासु साहब इस तरह की शख्सियत होंगे, तो वो आप वैसी शख्सियत आपने जिंदगी में प्रैक्टिकली लोगों के साथ भलाई की, अमल किया। मैं आपको बताऊं कि मैंने अपनी जिंदगी में इतनी मेहनत करते हुए किसी इंसान को नहीं देखा जितनी वाइस साहब ने की। बहुत मुख्तसर आपकी स्लीप थी, रात को बहुत कम सोते थे, 1-2 घंटे के लिए शायद, और दोपहर में 1-2 घंटे के लिए सोते थे। लेकिन बाकी सारा वक्त या लोग आपके पास आ रहे हैं या आप लोगों से मिलने के लिए जा रहे हैं या लोगों की भलाई के लिए क्या कर रहे हैं। ये जो सोसाइटी की जब एक पूरी होती है ना तरतीब जब बनती है, तो उसमें एक इंसान एक डॉट की तरह से होता है। तो मैं उसको कहता हूँ कि ये डॉट के साथ जब उस तरह के डॉट्स मिलने शुरू होते हैं और वो सर्कल एक अच्छाई का सर्कल पैदा होता है, और सर्कल दूसरे सर्कल से जब मिलते हैं तो एक बड़ा सर्कल बनता है, तो शायद पूरे माशरे की जो एक अच्छाई है ये वहां से पैदा होती है कि फिर आप अच्छाई को अच्छाई लेकर चलती है और आगे से आगे आप चलते जाते हैं। जब हम अपने आप के सुधार की बात करते हैं या अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग की बात करते हैं, तो सबसे पहली बात ये आती है कि सच्चाई कहाँ है। आपने अपने आप के साथ एक सच्चाई करनी है। आप कहते थे कि जिंदगी में से ना झूठ निकाल। झूठ का मतलब ये है कि एक दिन महफिल में बैठे हुए आपने कहा कि अच्छा भाई एक काम करते हैं कि जैसे आप अंदर से हो वैसे बाहर से मशहूर हो जाओ, आओ मिलके इसके ऊपर आमीन कर। तो इस बात के ऊपर तो फिर वो सब डर जाते हैं कि अल्लाह ना करे ऐसे हो कि जैसे हम अंदर से हैं वैसे हम बाहर से भी मशहूर हो जाएं। तो ये जो अंदर बाहर का एक फर्क है ना, ये अंदर बाहर के फर्क को दूर करना ही रूहानियत है। यही करेक्टर बिल्डिंग है सारी की सारी, कि हम जैसे बाहर से दिखते हैं वैसे अंदर से भी हो जाएं। अगर हम अच्छे दिखते हैं माशरे में, नेक दिखते हैं, नेक मशहूर हैं, आप कहते हैं कितने कर्ब की बात है कि दुनिया तुम्हें नेक समझती है और तुम नेक नहीं हो। लोग तो नेक होते हैं और नेक मशहूर होना चाह रहे होते हैं, और अल्लाह ने तुम्हें तौफीक दी है कि तुम नेक मशहूर हो गए, और अब तो तुम्हारे लिए बहुत आसान है कि नेक हो ही जाओ सच्ची मुची के। तो वो ये जो अंदर से चेंज जिसको लेके आना होता है ना, ये सच्चाई कि जिंदगी से झूठ निकाल, थोड़ा सा भी झूठ निकाल। एक जगह पे आपने फरमाया कि अगर तुम 40 दिन तक अपनी जुबान से एक भी झूठ ना निकालो, झूठा लफ्ज झूठ बोलना एक भी, तो 41वें दिन तुम झूठ बोलोगे तो भी सच हो जाएगा। ये उसकी पावर है कि आप जब सच्चे हो जाते हैं तो सच्चाई फिर आपके साथ आके खड़ी हो जाती है। फिर कहते थे कि एक लफ्ज है जिसको हम बहुत यूज करते हैं कि जस्टिफिकेशन, किसी बात की जस्टिफाई करना, जस्टिफिकेशन देना।
تو آپ اکثر کہا کرتے تھے کہ جو یہ لفظ ہے نا جسٹیفیکیشن، یہ اس کا ایک اور مطلب ہے شیطان، کہ آپ اپنے کسی عمل کو، غلط عمل کو جسٹیفائی کرنا چاہ رہے ہو. جو سچ بول رہا ہوتا ہے، جو سچ کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، اس کو کبھی زندگی میں جسٹیفائی نہیں کرنا پڑتا. وہ اس کا عمل ہی اس کی ساری بات کی ایک پاور بن جاتی ہے. اس کے آپ کہتے تھے سچ کیا ہے؟ سچ وہ ہے جو سچے کی زبان سے نکلے. آپ کہتے تھے کہ قرآن سچا ہے لیکن تو جھوٹا ہے، تو پڑھ رہا ہے نا قرآن لیکن تو سچا نہیں. یہ جو سچ بول رہے ہیں نا، سچ بولنے کے ساتھ آپ کی ایک پاور آتی ہے کہ ہم چاہے آیتیں پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سنا رہے ہیں لیکن ذاتی زندگی کے اندر ہمارا سچ موجود نہیں ہے، تو ان چیزوں کا کہاوا، ان سچی باتوں کا کہاوا بھی لوگوں کے دل کے اوپر اثر نہیں کرے، اس کے اندر وہ بات نہیں ہوگی. تو اس لیے کہتے ہیں نا کہ از دل خیزت پر دل ریزت، جو دل سے نکلتی ہے وہ دل کے اوپر اثر کرتی ہے. تو وہ ایسے ہی ہے کہ سچ ہوتا ہے وہ دل میں، سچ نکلتا ہے اور سچ پھر اثر کرتا ہے. سچ آپ ہو جائیں، پھر اس کے بعد آپ سچ کو ڈھونڈنا شروع کریں کہ اب مجھے ایک سچے کی تلاش ہے کہ جو میری ان ذہن کی گرہوں کو کھولے کہ مجھے یہ بات اگر میرے رستے میں کہیں پرابلم آ رہی ہے، میں سچ کے رستے پہ چل رہا ہوں. مجھے ظاہر ہے جو اس رستے کے اوپر چلا وہ یوں سمجھیں کہ ایک تیغ کے اوپر چلا، تلوار کی دھار کے اوپر چلنے جیسا ہوتا ہے سچ کے اوپر چلنا. تو اس کو مشکلات ہر جگہ پہ ملتی ہیں. مشکلات سے وہ کیسے زندگی میں نبرد آزما ہوتا ہے، کیسے چلتا ہے، اس کو وہاں پر ایک گرو چاہیے ہوتا ہے جو گرو اس کو بتاتا ہے. تو آپ نے کہا کہ وہ ایک گرو تھا جھوٹا ڈبا پیر جس کو کہتے ہیں، اور اس کا ایک مرید تھا سچا مرید جو دل و جان سے اس سے محبت کرتا. تو ایک دن وہ جھوٹے پیر کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ وہ تمہارا مرید آ رہا ہے تمہارے پاس، تو آج تم نے اسے فیض یاب کرنا ہے، آج تم نے اسے وہ نگاہ عطا کرنی ہے. تو اس نے کہا جی میں نے کہاں سے نگاہ عطا کرنی ہے، وہ تو میرے اپنے پاس نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ ہم تمہیں اس لیے دینے آئے ہیں کہ اس سچے بندے تک تم نے یہ بات پہنچانی ہے. سچے بندے تک تو آپ کہتے تھے کہ سچے بندے کو تو لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بندہ ہمیں ملے جو سچ کے اوپر چلنا چاہتا ہے، ہم اس کو مستفید کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے. لوگ تو یہاں پر سچ کو ڈھونڈتے نہیں ہیں، اصل میں یہ سچ کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار کوئی نہیں ہوتا. ذات کی اصلاح سچ کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. ذات دوسروں کے لیے منفعت ہو سچ کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. سچ کسی باہر کی دنیا کا نام نہیں ہے، سچ آپ کی اندر کی دنیا کا نام ہے. اگر اندر کی دنیا کی طہارت کے لیے اگر کوئی بات کرنی ہے، اندر کی دنیا کی طہارت کو اپنے آگے لے کے جانا ہے، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ سچ ہونا چاہیے. اندر باہر آپ کے سچ ہو، ایک پاور ہوگی اور وہ پاور آپ کو لے کے چلتی ہے، آپ کی کریکٹر بلڈنگ میں وہ کام کرتی ہے. اور جو سب سے بڑی جو بات ہوتی ہے، ہم لوگ اگر یہ سوچ لیں کہ ہمارا رزق اللہ تعالیٰ کے پاس، ہم لوگ کا کام ہے محنت کرنا. آپ نے ایک فارمولا بتایا، آپ نے کہا کہ محنت کرو اور اس کے رزلٹ کا نام رکھ دو اللہ میاں. کہ میں نے یہ محنت کی اپنے خلوص سے، اپنی پوری کوشش سے، اپنی جتنی میری استطاعت تھی اس کے مطابق، لیکن اب اس کا جو بھی رزلٹ آئے گا میں یا اللہ اس کے اوپر بالکل میں ویسے ہی قبول کروں گا جیسے تو مجھے عطا کرے. میں نے اپنی ایفرٹ کی ہے، رزلٹ جو بھی ہے اب ملے گا، کب ملے گا، تب ملے گا، جب بھی ملے گا، وہ رزلٹ تیری طرف سے ہونا ہے. میری منشا کا ہو تو بھی قبول، میری منشا کا نہیں ہے تو بھی قبول. یہ جو رزق کے معاملات ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کہتے تھے کہ دیکھو ایک گدھا محنت کر کے اچھا گدھا بن سکتا ہے، گھوڑا نہیں بن سکتا. ابھی گھوڑے کا نصیب ہے کہ وہ گھوڑا ہے. تو یہ جب ڈومین انسان کو سمجھ میں آتی ہے نا اپنی، کہ میں کہوں کہ میں اگر بہت خوبصورت انسان دنیا کا ہوں تو شاید میں جھوٹ بول رہا ہوں، لیکن خوبصورتی جہاں پہ دکھنی ہے وہ جگہ تو آپ نظر آتی ہے.
اگر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں آپ کی نیت کو پہلے دیکھتا ہوں، کہ آپ کا عمل چونکہ سارے کا سارا بیس ہی نیت کے اوپر کرتا ہے. بس صاحب کہتے تھے کہ دیکھو یہ جو آپ کا تھاٹ پروسیس ہے نا، یہ تھاٹ پروسیس کو ہی ٹھیک کرنا ہے، صرف اس کی ہی آپ نے اصلاح کرنی ہے، کیونکہ تھاٹ پروسیس آپ کو لے کے جائے گا ایک عمل کی طرف، اور وہ عمل ایک نتیجے کی طرف لے کے جائے گا، اور وہ نتیجہ جو ہے وہ کل کو کوئی پھر اس کا ایک معنی ہوتا ہے، اس کو نصیب بھی کہہ سکتے ہیں آپ، کہ یہ میرے تھاٹ پروسیس نے یہ عمل پیدا کیا اور اس کا یہ رزلٹ نکلا، یہ رزلٹ میرا ایک نصیب. آپ کہتے تھے کہ یہ جو جہاں پہ یہ تھاٹ پیدا ہوا ہے نا، آپ کا خیر و شر کا سارا تصور اس کے اندر چھپا ہوا ہے، کہ یہ خیر اور شر نے آپ کے تھاٹ پروسیس کے اندر چلنا ہے. یہیں پر ہی ساری جنگ ہونی ہے، مہا بھارت اسی کے اندر ہی ہونی ہے، کہ یہیں پر ہی آپ نے فیصلہ کرنا ہے زندگی کے اندر کہ میں نے کن چیزوں کو زندگی کے اندر میں نے پورا رکھنا ہے، کن چیزوں کو چھوڑنا ہے، کن چیزوں کو حاصل کرنا ہے، اور کس کاسٹ کے اوپر کرنا ہے. ایٹ واٹ کاسٹ؟ کیا میرا ایمان اس کے اوپر بیس کر رہا ہے، میری سچائی اس کے اوپر بیس کر رہی ہے؟ تو وہاں پہ آپ جب فیصلہ کر لیتے ہیں زندگی میں کہ میں نے اپنی زندگی میں، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جیسے سیکھتے رہتے ہیں کہ جی ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے جھوٹ نہیں بولنا جی، ہمیشہ سچ بولنا ہے، اچھے بچے بن کے رہنا ہے، اور جو جو باتیں ہوتی ہیں، لیکن وہ باتیں ہم نے سنی ضرور ہوتی ہیں، لیکن ہم ان کے اوپر پریکٹیکل اس وقت ہوتے ہیں جب دل و جان سے ہم نے زندگی میں اس چیز کو ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے. کچھ لوگ بات صاحب کہتے تھے کہ کچھ لوگ لوگوں کی باتیں سن کر جو ہے وہ اپنی اصلاح کر لیتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو زندگی میں کسی عمل سے گزرتے ہیں، کسی ایسے تجربے سے گزرتے ہیں کہ ان کی زندگی میں اصلاح ہو جاتی ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گوڈے گٹے تڑوا کر بھی اس بات کو نہیں سمجھتے. تو آپ کہتے تھے کہ یہ جو لوگ سن کے عمل کر لیتے ہیں اچھے لوگ ہیں، لیکن جن کے اوپر گزرتی ہے زندگی میں، جس کو ہڈ بیتی کہا جاتا ہے، کہ آپ کی ہڈیوں کے اوپر وہ واردات گزری ہے، آپ کے گودے کے اندر وہ چیز شامل ہو گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت پکا فارمولہ آپ کو مل گیا کہ آپ نے یہ کام زندگی میں فیصلہ کر لیا کہ یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے. یہ میرے زندگی کا ایک نچوڑ آ گیا. اب جو نچوڑ آپ کے پاس پہنچے ہوئے ہیں، یہ جو بزرگ ہستیاں ہیں نا، یہ کیا کرتی ہیں کہ یہ وہ جو زندگی میں کئی کئی فارمولوں سے علم اکٹھا ہوتا ہے، یہ آپ کو اپنی مختصر سی ایک بات کے اندر وہ فارمولہ دے دیتے ہیں. جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک محفل تھی، اس محفل میں آپ نے کسی نے پوچھا کہ جناب صاحب یہ بتائیے کہ یہ آنکھ کی طہارت یا آنکھ کی پاکیزگی جس کو کہتے ہیں، یہ جو پاکیزگی کی طہارت ہے یہ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب تک تمہاری آنکھ میں تمہاری بیٹی کا چہرہ نہ آ جائے تب تک تمہاری آنکھ میں طہارت پیدا نہیں ہوتی. پھر ہم نے کہا کہ یہ جو بات میں نے تمہیں ابھی بتائی ہے نا، 40 دن تم ٹھنڈے پانی میں کھڑے ہو کے چلا کاٹو گے نا، تو یہ بات ملے گی جو میں نے تم میں ابھی ریوڑیوں کی طرح سے بانٹ دی. یعنی کہ کچھ کو زندگی میں عمل کروا کے بات سمجھائی جاتی ہے، لیکن کہیں پر یہ باتیں بزرگ بتانے والے موجود ہوتے ہیں کہ زندگی میں یہ عمل کر کے جو باتیں نکلی ہیں، آؤ میں تمہیں یہ بات ویسے گر کے طور پہ سمجھا دیتا ہوں، یہ سمجھ لو بات، تاکہ تمہیں اپنے اللہ کے رستے پہ چلنے میں آسانی ہو. اور جو بزرگوں کی کہی ہوئی ساری باتیں ہیں، یہ آپ کو انسان کی خدمت سے شروع کراتی ہیں، اور سرور کائنات کی محبت کے اندر پھر آپ کو مبتلا کروایا جاتا ہے. وہ عشق کی آگ آپ کے دل میں لگائی جاتی ہے. تو وہ بابا بلے شاہ صاحب کہتے ہیں نا کہ یہ عشق کی جو آگ ہوتی ہے نا، یہ ایسے چولہے کی طرح سے ہوتی ہے، مٹی کے چولہے کی طرح، کہ جو بند بھی ہو تو کیڑے اس کے پاس نہیں جاتے، اس لیے کہ کہیں یہ ابھی تک اس کے اندر حدت نہ موجود. تو یہ جو کیڑے ہیں یہ ہماری وہ بیماریاں ہیں، روحانی بیماریاں، جن کا میڈیکل میں کوئی علاج نہیں ہے. حسد کا میڈیکل میں کوئی علاج نہیں ہے، لالچ کا میڈیکل میں کوئی علاج نہیں ہے، کینہ بغض کا میڈیکل میں کوئی علاج نہیں. اور یہ ایسی بیماریاں ہیں کہ جس سے معاشرے تباہ ہوتے ہیں، گھر تباہ ہوتے ہیں، لوگوں کی زندگیاں تباہ ہوتی ہیں. ان بیماریوں کو ٹھیک کرنے کے لیے پھر واسطہ صاحب جیسے لوگ آتے ہیں، اور وہ دانائی اور وہ جو ازلی حکمت ان کے اوپر ایک عطا ہوئی بھی ہوتی ہے، وہ پھر لوگوں کے اندر تقسیم کرتے ہیں.
آپ زندگی میں نیک لوگوں سے منسلک ہو جائیں، اچھے لوگوں سے منسلک ہو جائیں. آپ کہتے تھے اچھے لوگوں کا ملنا اچھے مستقبل کی نشانی ہے. تو اچھے لوگوں کے قریب رہنا ہی جو ہے وہ آپ کے آدھے زندگی کے سفر کو ٹھیک کر دیتا. اچھے لوگوں کی قربت ہی، وہ کہتے ہیں مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس. تو غلط نہیں ہے کہ وہ اچھے لوگوں کی کمپنی ہی آپ کی بہت ساری تربیت کر دیتی ہے. آپ کا ایک دوست اگر ایسا ہے کہ جو مسجد آپ کو لے کے چلا جاتا ہے روز پکڑ کے کھینچ کھانچ کے، تو وہ اچھا دوست ہے آپ کو نیکی کے رستے کے اوپر لگا رہا ہے. تو ایسے ہی کمپنی کے اگر آپ کو زندگی میں میسر ہو تو بہت اچھی بات. ورنہ ڈھونڈیں ایسے لوگ زندگی میں جو آپ کی زندگی کے اوپر پازیٹیوٹی پیدا کرے، آپ کی زندگی میں نیکی پیدا کرے، آپ کی زندگی میں آپ کے اخلاق کو درست کریں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ساتھ ملنا، ان کے ساتھ رہنا، ان کی کہی ہوئی بات پر عمل کرنا، یہ ایک دن کی بات نہیں ہے. یہ جو کریکٹر بلڈنگ ہے یہ ایک سپورٹ نہیں ہے، یہ گولی نہیں ہے کہ میں کھاؤں تو یہ اس کے بعد صبح اٹھوں گا تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا. یہ ایک جبر مسلسل ہے. جس طرح سے نیکی اپنے درجات پہ بڑھتی رہتی ہے، شر بھی اپنے درجات پہ بڑھتا رہتا ہے. جتنا بڑا نیک انسان ہوتا ہے اس کو آگے ٹکرنے کے لیے اتنی بڑی بدی بھی کھڑی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ بدی اور نیکی کی لڑائی ہمیشہ چلتی رہتی ہے. لیکن پھر وہ زندگی میں فیصلہ وہاں پہ کام آتا ہے کہ آپ نے ہمیشہ نیکی کا ساتھ دینا ہے. نیک لوگوں کی کمپنی آپ کو بچا جاتی ہے، نیک لوگوں کا نام آپ کو بچا جاتا ہے، اپنے والدین کی عزت کا خیال آپ کو بچا جاتا ہے، اپنے استاد کی کہیں بھی کوئی بات آپ کو زندگی کے اندر بچا جاتی ہے، ان کے ساتھ آپ کی ایک نسبت آپ کو بچا جاتی ہے برائیوں سے. ہم جو چیزیں، مجھے ایک دفعہ آپ نے کہا کہ دیکھو بیٹا میرے بعد گھر میں ایسے رہنا جیسے میری موجودگی میں رہنا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پوری زندگی کے اوپر ایک پھیلا ہوا علم ہے کہ جو باتیں ہم اپنے والدین کے سامنے نہیں کر سکتے ان کی غیر موجودگی میں بھی اگر وہ نہ کریں تو شاید میں سمجھتا ہوں ہماری زندگی جو ہے نا بہت ساری برائیوں سے بچ سکتی. تو یہ پڑھتے رہنا، اس کے اوپر چلتے رہنا، اس سنگت کو ڈھونڈتے رہنا، یہ اصل میں سفر ہی. ایک واسف کا شعر مجھے یاد آ گیا. آپ کہتے ہیں کہ چلے ہوں ساتھ تو ہمت نہ ہار نہ واصف، کہ منزلوں کا تصور میرے سفر میں نہیں. یہ سفر ہی نام ہے، یہ چلتے رہنا ہے، یہ رکنے کا نام نہیں ہے، کسی اسٹیشن پہ ٹھہر جانے کا نام نہیں ہے. یہ نیکی کا سفر ہے اور یہ جب تک آپ کی لائف ہے یہ سفر چلتا رہتا ہے اور یہ آپ کا لرننگ پروسیس چلتا رہتا ہے. آپ بہتر سے بہتر ہوتے جاتے ہیں، لیکن صرف آپ کا خیال، آپ کا رجوع، آپ کی نسبت نیک لوگوں کے ساتھ ہوتی رہے گی تو آپ کی تمام چیزیں ٹھیک بھی ہوتی رہے گی. تو اگر اس معاملے میں اگر کوئی اور بات بھی آپ پوچھنا چاہیں تو پھر ہم اس کو آگے بھی بات اس کو بڑھا سکتے ہیں. آسم بھائی اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کوسچن آنسر سیشن سے سٹارٹ لوں. جی بالکل، کاشف صاحب سے اجازت لے کے ہم جی شروع کرتے ہیں کوشچن. جی بسم اللہ. جی سر شکریہ، بہت ان لائٹننگ، بہت مزہ آیا سن کے. سر ہمارے پاس اس وقت کچھ کوسچنس ہیں جو فیس بک میں ہمیں لوگ جوائن کر رہے ہیں انہوں نے پوچھے. ان میں پہلا کوسچن کسی پلیٹ فارم سے، ان حضرت کا نام تو نہیں ہے مگر ان کا کوسچن یہ ہے کہ ہمارے اراؤنڈ جو اتنی نیگیٹیوٹی ہے اس کے رہتے ہوئے ہم کس طرح اس پازیٹیوٹی کو اپنے اندر لا سکتے ہیں اور اس کو سپریڈ کر سکتے ہیں فردر. جی ہاں، دیکھیے اسپریڈ کرنے کے لیے آپ کو بھی انلائٹڈ ہونا ضروری ہے. ایک بار سب کا شعر ہے کہ تیرا شبی حدود سے باہر نکل گئی، واصف اب اپنے درد کا سورج اچھال گئی. تو یہ سورج آپ کے اندر ہوگا تو انلائٹمنٹ بھی ہو جائے گی. باہر چاہے جتنا بھی اندھیرا ہو لیکن آپ کے اندر اگر روشنی ہے تو روشنی آپ کے اندر سے پھیلے گی، ضرور پھیلے گی. وہ چاہے ایک آپ کہتے تھے کہ دور سے آنے والی آواز بھی جو ہے نا وہ اندھیرے میں روشنی کا کام کرتی ہے. ایک دیا ہی جو ہے وہ بہت روشنی کے لیے کافی ہے، راستہ دکھانے کے لیے. وہ اقبال کا جو
وہ جگنو والی کہانی ہے. تو وہ سفر کرنے کے لیے ایک جگنو کی لائٹ ہی کافی ہے, وہ آپ کو نظر آ جاتی ہے. یا جیسے آپ کہتے ہیں کہ وہ بہت دھند ہوئی ہو جب, تو آپ روڈ پہ جا رہے ہو تو سامنے کی گاڑی کی ایک چھوٹی سی سرخ بتی جو بیک پہ نظر ہوتی ہے وہ آپ کو راستہ دکھانے کے لیے کافی ہوتی ہے. یہ سب اندھیرا ہوا ہوتا ہے, تو آپ کے اندر ایک روشنی چاہیے ہوتی ہے. اور وہ بات روشنی کی جو ہے, یہ اس کا تعلق آپ کی سچائی کے ساتھ ہے کہ آپ سچے ہو جائیں. سب سے پہلے یہ لائٹ آپ کو چاہیے. یہ لائٹ جب آپ کو ملے گی تو پھر وہ پازیٹیوٹی آپ سے پھیلنا شروع ہوگی. ایک بندے سے پھیلے گی, ایک ہی کافی ہوتا ہے بعض کا. اس کی لائٹ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ اس کے قرب جوار بیٹھنے والے لوگ بھی اسی لائٹ سے مستفید ہو رہے ہوتے ہیں. وہ جب آپ اس کاسموس سسٹم میں ہے نا جی, تو کہتے ہیں کہ جی ایک سورج ہے, اس سورج کی روشنی سے بہت سے چاند جو ہیں وہ اپنی روشنی لے لیتے ہیں. تو ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس امت میں ہیں کہ جس امت میں روشنی ہی روشنی ہے. اس امت کے جو سربراہ ہیں وہ خود روشنی کا مینار ہیں. ان سے روشنی لینے کا وقت ہے, اس روشنی کو پھیلانے کا وقت ہے, اس محبت کو پھیلانے کا وقت ہے کہ وہ روشنی خود ہی کئی اندھیروں کو بھگا دے گی. یہ اپنے اندر سفر کی بات ہے. باہر تو ایسے ہی ہے, ہر جگہ پہ ایسے ہی ہے. اندھیرا ہے, اندھیرا تو رہے گا, کیونکہ اندھیرا نہیں ہوگا تو روشنی کا پتہ نہیں چلے گا. یہ ایک دوسرے کے تضاد بھی ہیں اور ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ بھی کرتے ہیں کہ اچھائی کے ساتھ برائی کا تعلق نہیں ہوگا تو خالی اچھائی بھی کوئی معنی نہیں رکھتی. تو یہ جو تضاد ہے, تضاد میں خوبصورتی ہے کہ تضاد آپ کو رستہ کلیئر کرتی ہے. سچ جھوٹ کرتا ہے, نیکی بدی کرتی ہے, روشنی تاریکی کرتی ہے. یہ سب جو ایک دوسرے کے تضاد ہیں یہ خوبصورتی ہیں, لیکن آپ نے کس کے ساتھ دینا ہے فیصلہ آپ کا ہے. بہت خوب, شکریہ سر. سر ہمارا دوسرا کوشچن جو فیس بک آڈینس کی طرف سے ہے وہ ہے کہ واصف علی واصف صاحب کا جو میسج ہے وہ اگر ہم, ایک تو یہ ہے کہ لوگ بڑے ہیں وہ سمجھتے ہیں ان کے لیے ہے, مگر اگر ہم اس کو اپنی ینگر جنریشن جو بچے ہیں ان تک لے کے جانا چاہتے ہیں تو اس کا کیا میکنزم ہے, یا کوئی ایسی ایفرٹس ہیں جو ہو رہی ہیں اس وقت؟ جی بالکل ہو رہی ہیں جی, ایفرٹس ہو رہی ہیں. ایک تو ہے کہ واصف صاحب جیسی جو شخصیات ہیں نا جی, ان کا مکمل احاطہ کرنا, وہ مکمل احاطہ کر سکتا ہے جو کم از کم اس لیول کا. اس کو ایک جیسے واصف کہا کرتے تھے کہ کسی کلندر کی ڈیفینیشن کو کلندر ہی دے سکتا ہے, یا کسی نبی کی ڈیفینیشن کو نبی ہی دے سکتا ہے. تو عام بندہ تو نہیں دے سکتا یہ کہ وہ کتنی بڑا ان کا دائرہ ہے, یہ کتنا محیط ہے. ان کے مقابلے میں تو ہم وہ اندھے ہیں کہ جو ہاتھی کی ایک ٹانگ کو پورا ہاتھی سمجھ لیتے ہیں, یا ہاتھی کی دم کو پورا ایک ہاتھی سمجھ لیتے ہیں. تو لیکن یہ جتنا جتنا آپ کی شعوری سطح بڑھتی جاتی ہے وہاں پہ واصف صاحب آپ کو بالکل اور طرح سے نظر آنے شروع ہوتے ہیں, بات اور طرح سے ہوتی ہے. کیونکہ میں نے دیکھا کہ آپ کی محفل میں وہ صاحب بھی بیٹھے تھے جو دودھ بانٹا کرتے تھے لوگوں کے گھروں میں. میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک شعوری سطح بتانا چاہ رہا ہوں. تو وہاں پر اس محفل میں وہ لوگ بھی بیٹھے تھے کہ جو معاشرے کے ستون تھے. اشفاق احمد صاحب تھے, حنیف رامے صاحب تھے, اعجاز مطالبی صاحب تھے, ممتاز مفتی صاحب تھے, منو بھائی تھے. یہ وہ لوگ تھے جو بادشاہ صاحب کی محافل میں بیٹھا کرتے تھے. ان کی فکری اور شعوری سطح جو بھی آپ سمجھتے ہیں, وہ لوگ بھی واصف صاحب سے اپنے اس لیول کے حساب سے مستفید ہوا کرتے. تو جب آپ شعور کی سطح کی بات کرتے ہیں, خود سے کسی نالج کو اٹین کرنے کی جب آپ بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی ساتھ ساتھ گرو کر رہے ہیں. لیکن جب آپ بہت چھوٹے بچوں کو جن کی شعوری سطح بھی بلند نہیں ہے, تو مجھے ہمارے ایک یہاں پہ قریب میں ایک اسکول ہے, امین شاہد صاحب چلاتے ہیں.
वो माशाल्लाह हर छुट्टियों में क्या करते हैं, बच्चों को ना एक टास्क देते हैं साथ कि आपने वासु साहब की कोटेशंस एक कॉपी में सिर्फ लिख के लानी, और वो छुट्टियों के बाद जब वो कॉपीज आती हैं तो वो सारी कॉपीज वो मेरे पास ले आते हैं। तो मैं वो देखता हूँ कि बच्चों ने वासु साहब के वो जुमले जो हैं वो लिखे हुए हैं, और उनको डिज़ाइन किया हुआ है, उसको बेल बूटियाँ लगाई हुई हैं, खूबसूरत रंग किए हुए हैं, मतलब आराइश की हुई है खूबसूरत सी। तो मैं वो फिर हम उसको इनाम तकसीम करते हैं बच्चों में जाके, जिन जिन बच्चों ने वो कॉपीज बनाई है। हमारा काम है कि अभी हम ये ज़रख़ेज़ ज़मीन है, इसमें कहीं ना कहीं हम ये बीज डालते जाएंगे। ये जो बच्चे होते हैं, इनकी शऊरी सतह तो वक्त के साथ ही बुलंद होगी, और कितनी बुलंद होगी अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन ये अभी ज़रख़ेज़ ज़मीन होती है, लर्निंग प्रोसेस में होते हैं, ये खालिस बीज हैं। ये जो आपकी हिकायात हैं या आपकी जो फरमुदात हैं, या और जो हमारा प्योर इस्लामी जिसको तालीम हम कहते हैं, ऐसी तालीम की जिससे उनकी बेहतरी हो, वो हम बीज फेंकते जाएं उनके बीच में। कहीं ना कहीं पे वो बीज जो है वो पौधा बनेगा, पौधा दरख्त बनेगा, और वो दरख्त दूसरों के काम आएगा, रोशनी देगा। और दरख्त की बड़ी ताकत होती है कि वो हवाएं झेलता है, तूफान झेलता है, लेकिन साया देता है हमेशा से। तो इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, स्कूलों में भी कर रहे हैं हम लोग। ये जब से डिजिटल मीडिया आया है सारे का सारा, हम लोगों ने यूट्यूब को बहुत अडॉप्ट किया, फेसबुक को हमने अडॉप्ट किया, इंस्टा को अडॉप्ट किया, वेबसाइट्स बनाएंगे, 3 वेबसाइट्स हमने बनाएंगे। तो हम लोग अभी जो हमारे पास जो एनालिटिक्स जो आते हैं ना जी, वो एनालिटिक्स आते हैं कि 17 से 35 साल की रेंज के जो बच्चे बच्चियां हैं, सबसे ज्यादा वो वासिफ साहब को पढ़ें। यानी कि ये वो सतह है कि जहाँ पर आपने जिंदगी में कहीं ना कहीं कदम रखना शुरू किया अब प्रैक्टिकली। अब आपकी वजह से लोग खुश और गमी में जाएंगे। पहले तो आप किसी की साय में थे ना, अपने वालिदैन के साय में होते हैं। फिर एक वक्त आता है कि अब आपको खुद साया बनना है, अब आप खुद उस जगह पे खड़े हुए कल जहाँ पे आपके वालिदैन खड़े हुए। तो अब आपने कैसे बिहेव करना है, ये वो जगह होती है जहाँ पर अगर लोग व्हाट्सएप को पढ़ रहे हैं या औलिया अल्लाह की तालीम के साथ मुंसलिक हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी कि हम देखते हैं कि जैसे व्हाट्सएप के दौर में जो उन कमरों में कहीं भी बातें हैं, आज जुबान ज़द-ए-आम है। वासिफ साहब को जितने लोग उस दौर में जानते थे, आज उससे कई 100 गुना ज़्यादा लोग वासिफ साहब को लोग जानते हैं, पढ़ते हैं। जितनी किताबें उस वक्त आपकी आई हुई थी, उससे बहुत ज़्यादा किताबें, बहुत ज़्यादा मवाद अब तैयार हो चुका है। मज़ीद पे काम कर रहे हैं। अभी बहुत सारा काम पेंडिंग है हमारे पास बाकी। इट्स बीन 30 इयर्स, 27 इयर्स के व्हाट्सएप की विसाल को हो गए। लेकिन इन 27 सालों में व्हाट्सएप की विसाल के वक्त आपकी थी टोटल 4 बुक्स थी जो मंजर आम पर आएंगी। एक थी शबचरा, किरण किरण सूरज, दिल दरिया समंदर, और कतरा कतरा कुछ। ये 4 किताबें थी जो उस वक्त तक पब्लिश हुई थी। अब माशाल्लाह आपकी 55 आपकी बुक्स हैं जो मंजर आम पे आ चुकी हैं, और अभी मजीद के ऊपर काम हो रहा है। पता नहीं, शायद मैं अपनी ज़िंदगी में और जो मेरे साथ जो लोग मिलके कर रहे हैं, हम लोग पूरा कर भी सकेंगे नहीं, लेकिन जितना कर सकेंगे हम कर देंगे। हमारे बाद में आने वाले लोग भी इस पे काम करते रहेंगे। ये इतना बड़ा ये काम है जी, ये कि वाकई जनरेशंस चाहिए होती हैं किसी सच्चे बंदे की तालीम को मुकम्मल तौर पे। कि एक होता है कि बात कह दी गई है, और फिर होता है कि उस बात के ऊपर क्या चीज़ें बननी चाहिए, कैसे मयार ज़िंदगी में लोगों को सेट करने चाहिए, उसके लिए आपने क्या-क्या पैरामीटर्स कहे हैं। उन चीज़ों को प्रैक्टिकली लेके आने के लिए भी काम करने की, मतलब वासिफ साहब का काम और वासफियात के ऊपर काम, ये जो है ना, ये काफ़ी देर तक चलता रहेगा। हमारे बाद भी दुनिया आएगी, पढ़े लिखे लोग आएंगे, बहुत इंटेलेक्चुअल्स आएंगे जो इन तहरीरों के ऊपर भी काम करेंगे। अभी तक कई एमफिल्स किए जा चुके हैं व्हाट्सएप के ऊपर, एक पीएचडी की जा चुकी है व्हाट्सएप के ऊपर। तो अभी बहुत सारा काम बाकी है जो खुलना है मजीद, इस खुशबू ने अभी मजीद फैलना है। तो ये, और
बच्चों तक जो बात पहुंचाने का जो सब ने बताया, जो सबसे आसान तरीका है कि आप वैसा बन जाएं जैसा बच्चों को बताना चाह रहे हैं। सबसे बड़ी तबलीग यही है कि आप कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, तो बच्चों पे वो होगा नहीं। मैं आपको बताऊं कि मैंने अपने बचपन में कभी आपको वो जो होता है ना बच्चों को बहलाने के लिए कि बेटा अच्छा ये कर लो तो तुम्हें ये कर देंगे, तो हम झूठ बोल के उसको आरे लगा लेते हैं ना। तो आपने कभी इस तरह से भी मुझसे झूठ नहीं बोला, इतना छोटा सा भी। तो जैसा आप चाहते हैं कि बच्चे आपको देखें या अमल करें, आप वैसा बने उनके लिए, तभी बच्चे उस रास्ते के ऊपर चलेंगे। मैं बाहर की दुनिया से मुंसलिक हूँ, स्कैटर्ड फैमिली सिस्टम्स नजर आते हैं, फैमिली डिजास्टर्स नजर आते हैं। तो वहीं पे भाई साहब की बात भी मुझे याद आती है कि जब आप अपने बच्चों को तालीम ऐसी दे रहे हो कि फिर उसका रिजल्ट भी आपको वैसे ही मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि तालीम उनको इस्लामी दो तो फिर रिजल्ट इस्लामी मिलेगा, लेकिन अगर तालीम मगरिबी दे रहे हो तो फिर रिजल्ट भी मगरिबी निकलेगा उसका। एक जो खास चीज आप कहा करते थे कि देखो अपने बच्चों को आज की जदीद तालीम दो ताकि वो रिस्क कमा सके, लेकिन उनको इस्लाम दो कदीम ताकि वो गुमराह ना हो। ये दोनों बातें बहुत जरूरी है कि जदीद तालीम भी देनी जरूरी है। हम लोग कभी भी सरकार वाले साहब ने नहीं कहा कि जनाब मदरसों में पढ़ाएं, ये करें, अगर अच्छे तालीमी इदारों में पढ़ाओ, बिल्कुल पढ़ाओ, बहुत अच्छी बात है। उनको जदीद से जदीद तालीम दो। मैंने बीकॉम किया, तो बीकॉम में मैंने फरमाइश की कि जी मुझे ना वो डेक का बहुत शौक है, अच्छे स्पीकर होने चाहिए, 5 पीसेस का डेक होना चाहिए, 6 पीसेस का, तो मैं सीडी हो सकता, सीडी हुआ करती मैं ही नहीं, तो वो होनी चाहिए, तो मुझे बहुत शौक है। तो मैंने कहा कि ये तकरीबन ना कोई उस दौर में 30-35 हजार रुपए का, मैंने कहा जी ये कैनवुड का सिस्टम मिल रहा है जी, मैं ये ले लूं। तो वो कैनवुड के सिस्टम से आपने मुझे उस दौर का जो जदीद पीसी था, मैंने जो पहला पीसी लिया था शायद वो था 386 VGA कार्ड के साथ वो मुझे आपने लेके दिया कि ये तुम्हारे काम आएगा, और मुझे वाकई बड़ा अच्छा लगा, मेरे काम भी बहुत आया। मैंने कंप्यूटर को सीखा, कंप्यूटर पे काम किया, प्रिंटिंग की, ढेर सारा। मेरी दोस्ती कंप्यूटर से उस वक्त से है जब से आपने मुझे वो कंप्यूटर उस एज में लेके दिया, और वो उस दौर का जदीद तरीन कंप्यूटर था, लेटेस्ट तरीन था। आप अगर बच्चों को चाहते हैं कि वो वैसा काम करें, उन तक वो चीज़ पहुंचाना चाहते हैं, हर बंदा चाहता है कि हमारी औलाद साले औलाद के तौर पे नजर आए, तरबियत उसकी अच्छी हो। उनकी तरबियत करने के लिए आप खुद भी तरबियत याफ्ता होने चाहिए। आप बच्चों को वही चीज दे सकते हैं जो आपके पास है, जो आपके पास नहीं है वो आप दे नहीं सकते, उन तक जाएगी नहीं, ये पक्की बात है। तो बच्चों के लिए हम माँ बाप ट्रेन कर रहे हैं, हम सही मानों में अगर पूछे तो हम माँ बाप को ट्रेन कर रहे हैं कि माँ बाप ट्रेन होंगे तो बच्चे आगे कल को ट्रेन होंगे। ये आज से 25 साल पहले, 30 साल, 35 साल पहले बस सबने जिन लोगों को बात की थी, उस दौर के जो नौजवान बच्चे थे, आज वो जाहिर है मेरी तरह के सारे बाबे बन गए होंगे, बुजुर्ग हो गए होंगे, तो लेकिन उस वक्त की कही भी बातें अगर उन्होंने अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट की हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आज उनकी औलाद के अंदर भी वो चीज़ जरूर कहीं ना कहीं झलकेगी। आप जो बीज आज बो रहे हैं, कल को फल भी वही निकलना है, दूसरा नहीं निकल सकता। बहुत खूब सर। जस्ट एक छोटी सी बात मैं इसमें ऐड करूंगा कि आपने जो भी जिक्र किया ना कि बीज है वो दें, कल उसका फल मिलेगा। मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तो टीवी पे बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स आते थे जो कि उस वक्त मुझे बहुत बोर लगते थे, मगर जब एक वक्त आता है कि इंसान अपने आप से अपने ही वजूद के बारे में सवाल करता है कि मैं हूं ही क्यों, या मेरे इर्द गिर्द क्या है,
تو پھر وہی لوگ آپ کے ذہن میں آتے ہیں کہ جن کو آپ نے کسی ٹائم پہ اپنے گھر میں یا گھر میں ہونے والی باتوں میں سنا ہوتا ہے، اور کوئی نہیں ہے. تو اگر وہ اچھے ہوں گے، اگر آپ اپنے بچوں کو ایک اچھا ماحول دیں گے جیسے آپ نے فرمایا، تو واقعی جب ان کے اندر خود سے کوشچن اٹھے گا تو پھر وہ انہی چیزوں کی طرف واپس جائیں گے. اگر انہوں نے کبھی کچھ اچھا دیکھا نہیں تو جیسے آپ کہہ رہے ہیں، میرے خیال میں یہ بہت ریلیونٹ چیز ہے. ہاں جی دیکھ لیں، ہم آپ دیکھ رہے ہیں باہر کی دنیا میں جس طرح کے ڈیزاسٹر ہوئے ہیں انسانوں کے درمیان میں جی ہم لوگ اتنے دور تک نہیں ابھی ڈیزاسٹر میں گئے. ابھی تھوڑا سا کرم ہے، ابھی مہربانی ہے. میں سمجھتا ہوں ایک جیسے صاحب کہا کرتے تھے، بہت قیمتی بہت پیارا آپ کا جملہ ہے جو میں نے اپنی زندگی پہ جس کا امپلیمنٹ کیا ہوا ہے، بہت میں خوشی سے اس کو بتاتا بھی ہوں لوگوں کو. کہ آپ کہتے تھے کہ دیکھو اگر انتظار ہی کرنا ہے تو اچھے وقت کا کرو، برے وقت کا کیوں کرتے ہو؟ ماشاء اللہ، زبردست. آپ کا انتظار بھی اچھا ہونا چاہیے جی. اور اور ایک آپ وہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو ایک وظیفہ پڑھا کرو کہ یا اللہ جو ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے، اور جو ہوگا وہ بھی اچھا ہوگا. اور یہ اپنے اللہ کے ساتھ میں کمیونیکیشن رکھا کرو تاکہ آپ جو ہے نا زندگی میں اپنے کریٹر کے ساتھ، آپ کہتے ہیں جتنی محنت تم رزق ڈھونڈنے میں کرتے ہو اس سے کم محنت میں رازق مل جاتا ہے، وہ خود مل جاتا ہے. تو رازق کے ساتھ ایک کنیکٹیوٹی آپ کی بہت ضروری ہے کہ اپنے اللہ کے ساتھ، اپنے کریٹر کے ساتھ آپ ایک تعلق بحال رہے، آپ اس سے بات کریں، اس سے مانگیں، اس سے بحث کریں، کچھ بھی کریں، لیکن ایک رابطہ محبت کا آپ کا ضرور رہنا چاہیے. اور وہ یہ آپ کے بزرگوں کی شکل میں بھی وہی رابطہ ہوتا ہے. مجھے ایک محفل میں آپ نے کہا کہ دیکھو اگر تمہارے والدین حیات ہیں تو ان سے جا کے تم بڑے ہو گئے تو کوئی بات نہیں، ابھی بھی جا کے ان سے مانگ لیا کرو، بات کر لیا کرو اسی طرح سے جیسے تم بچپن میں کیا کرتے تھے. اگر وہ چلے گئے ہیں تو بھی ان کی قبر پہ جایا کرو، اور ان کی قبر پہ جا کے ان سے بات ویسے ہی کیا کرو جیسے تم زندگی میں کرتے تھے ان سے. تو یہ تعلق جو ہے نا آپ کا اور آپ کے ماضی کے ساتھ جو تعلق ہے یہ بہت گہرا ہے. ہماری روٹس ہیں، ہماری پہچان ہے، ہمارے اسلاف جو ہیں ان کے رستے بہت قیمتی ہیں. ایک اور چیز جو آپ کہا کرتے کہ دیکھو اپنی زندگی میں اس شخص کی تعریف مت کرنا جس کی عاقبت کے بارے میں تم خود مخدوش ہو. کہ اگر تمہیں پتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ اس کا حلال حرام کا سسٹم کوئی ٹھیک نہیں ہے تو پھر تم اس کی تعریف بھی مت. یہ بھی ایک سچائی ہے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ رہیں کہ جو بس سب جن کو سمجھ میں آیا کہ یہ آپ تھوڑے سے ٹھیک ہیں، نیک بننے کی کوشش میں ہیں، نیکی پہ تھوڑا تھوڑا کوئی کام کرتے رہتے ہیں. جیسے یہ بھی آپ ایک نیکی کر رہے ہیں کہ بیٹھے ہوئے ایک پلیٹ فارم بنا کے بیٹھے ہوئے لوگوں تک کوئی بات پہنچا رہے ہیں، نیکی کی بات پہنچا رہے ہیں، ایسی بات جس سے لوگوں کی زندگی میں کوئی تبدیلی آ جائے گی. تو کہیں نہ کہیں پہ کوئی بات کسی کو لگی جائے گی. یہ ایک ایسی فارمیسی ہے کہ جس میں کوئی گولی کسی نہ کسی کے لیے بنی ہوئی ہے، کسی نہ کسی کی بیماری کے لیے کوئی نہ کوئی گولی ہے، اس کو آرام مل جائے گا. یہ آپ نے نہیں ڈھونڈنا کہ کون ہے، وہ لے لے گا خود ہی، بیمار وہ اپنی دوائی لے لے گا یہاں سے. بالکل سر، تو یہ اچھا ہے، بہت اچھا ہے. زبردست. سر ہمارے پاس کچھ اور کوسچنس بھی ہیں فیس بک پہ، مگر میرے خیال میں ٹائم کی کا خیال کرتے ہوئے میرے خیال میں ہم اب چلتے ہیں اپنے پارٹیسپینٹس کی طرف. تو پہلے مجھے نظر آ رہا ہے عاصم بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا، تو عاصم بھائی ضرور آپ اپنا کوسچن کیجیے. سر بہت شکریہ، بہت ہی خوبصورت اور علمی گفتگو، بہت کچھ سیکھ رہے ہیں ہم آج. سر میرا آپ سے سوال ہے، آپ نے کردار سازی کے حوالے سے ایک بہت خوبصورت بات کہی کہ باطن اور ظاہر ایک جیسا ہونا چاہیے. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا ظاہر بہت اچھا، جیسا آپ نے کہا باطن جو ہے وہ ہمارا اس قدر یا اس سطح پر نہیں ہوتا. اچھا سر، پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ پوری زندگی گزار دیتے ہیں اور اپنے باطن کے اندر جھانک کے دیکھنے کی صلاحیت ہی پیدا نہیں ہوتی. اور اگر پیدا ہو بھی جائے، انسان اپنے اندر باطن میں جھانک بھی لے تو سر آنیسٹلی بہت ہی خوفناک منظر ہوتا ہے، انسان ڈر جاتا ہے. اور عموماً لوگ اس سفر پہ جانے سے پہلے اپنے باطن، اپنے اندر کو دیکھ کر ہی واپس لوٹ آتے ہیں، اور پھر ساری زندگی ایک ڈینائل میں رہتے ہیں، اپنے آپ کو سمجھ
बाहर मैं ऐसा ही रहूँगा, अंदर से मैं इतना बुरा नहीं हूँ। तो ये जो खौफनाक अगर हम अपने अंदर झाँक के देखें और उससे हम डर जाएँ, तो उसको हम कैसे इसको कैसे उबूर करके हम दूसरी तरफ पहुँच सकते हैं? ये जी बहुत कीमती सवाल है आपका। सरकार वाला साहब कहते हैं कि देखो अपनी इस्लाह का जो ख्याल है ना, ये ख्याल ही बहुत कीमती है। और ये ख्याल मिलता ही उसको है जिसको इस्लाह की तरफ लेके आना कहीं मकसूद हो जाता है कि, और ये कभी भी लेट नहीं होता। एक याद है मुझे, 65 साल के थे साहब, उन्होंने एक दिन महफिल में कहा कि भाई साहब बहुत देर हो गई है, जिंदगी गुजर गई है, अब जाके पता चला कि जो कुछ ही करते रहे जिंदगी में गलत ही करते रहे, तो अब क्या करें। तो आपने कहा ओहो अच्छा, तुम कह रहे हो कि आधी से ज्यादा शबे गम कट भी चुकी है, वो हम तो कह रहे हैं कि अब भी आ जाओ तो ये रात बड़ी है। तो ये आपको जब भी ख्याल जिंदगी में आ जाए ना, तो ये समझें कि ये आप कहीं पे इस्लाह का वक्त आ गया है, अब इस्लाह होनी शुरू होगी। और अगर सिर्फ आपके जो अमल हैं उनके नतीजे को ही अगर सब कुछ कहा जाए, तो फिर रहमत का तस्वर किधर गया जिंदगी में। रहमत तो कहते ही उसको है कि आपकी नलायकियों, आपकी खामियों का जो रिजल्ट पैदा होना है उससे आपको बचाया जाए। अगर आपके जहन में अल्लाह ताला की रहमत का तस्वर आ जाए कि वो तो कहता है कि मैं आपको अंधेरे से निकाल के रोशनी में ले आता हूँ, और बल्कि आपके जो गुनाह हैं उनको भी नेकियों में बदल देता हूँ। ये रहमत का तस्वर है। आपने सरकार वाले साहब ने कहा कि सिर्फ एक चीज है जिंदगी में जिसकी माफी नहीं होती, बाकी उसके अलावा कौन से ऐसे तुम गुनाह उठाए फिर रहे हो कि जिनकी माफिया नहीं होती। आपने कहा वो एक ऐसी चीज है कि अल्लाह ताला अपने महबूब के बारे में बहुत सेंसिटिव, आप भी सेंसिटिव हो जाओ इस बारे में, अल्लाह ताला कोई माफी नहीं करेगा। लेकिन उसके अलावा जिंदगी में जो भी आपकी कभी गलतियां हुई हैं, माफी तो बहुत कीमती चीज है। ये रहमत है उसकी कि वो रहमत से उन चीजों को वो बदल देता है, आपके ख्याल की इस्लाह कर देता है, आपके अमल की इस्लाह कर देता है। वो एक बादशाह था जी, उसको बाजार में जाते हुए एक औरत नजर आई, और उसने सोचा कि इस औरत को तो महारानी होना चाहिए था। तो ख्याल जब आया तो साथ ही अपने गुरु का भी एकदम ख्याल आ गया, कि गुरु ने कहा था कि ये जो खवातीन होती हैं ये तो आपकी माँ बहनें होती हैं, इनके बारे में इस तरह के थॉट्स नहीं लेके आया। तो वो भागा भागा अपने गुरु के पास गया, कहा कि जी मैंने ये ऐसा ख्याल किया, तो मैं क्या करूं। तो गुरु ने कहा कि अच्छा बताओ, सजा यहाँ लेनी है कि आगे लेनी है। तो बादशाह ने कहा कि जी आगे तो पता नहीं क्या मुश्किलात हो, यहीं पर ही फैसला कर ले, जो करना है मुझे यही माफी दिलवा रहे हैं। तो कहा कि अच्छा आग जलाओ, अलाव जलाओ, बहुत बड़ा एक अलाव जलाया गया आग का। तो गुरु ने कहा बादशाह को, जाओ अब इस पे कूद जाओ और तुम्हें माफी मिल गई। तो कहते हैं वो बादशाह जैसे ही वो अलाव के करीब पहुंचा, तो गुरु ने रोक लिया कि तुम्हारे ख्याल की गलती थी, ख्याल को सजा मिल गई है, लिहाजा तुम वापस आ जाओ। यहीं पे अल्लाह ताला ने देखिए कितना खूबसूरत एक आपके साथ काम किया हुआ है कि नेकी का ख्याल आपको आ जाए तो आपको अजर मिलना शुरू हो गया, और बदी जब तक मर्ज वजूद में ना आए बदी का आपको सिला नहीं मिलता जी। हम अल्लाह ताला बहुत गफूर रहीम है। अगर जिंदगी में ये ख्याल आपको आ जाए कि मैं उसकी रहमत के साए में चलना चाहता हूँ, तो फिर अंदर की स्याही धुल जाती है, बहुत आसानी से धुल जाती है। और ये ख्याल आना ही उसकी रहमत है सबसे बड़ी, कि आप अगर ऐसे अंदर चाहती, अपने अंदर चाहती मारना चाह रहे हैं आप, या कभी ख्याल आया तो चाहती मारी है, तो ये ख्याल का मतलब ही यही है सबसे पहला, कि ये भी आप एक रहमत हुई है कि आपने ये चाहती मारी है। चाहे अंदर जैसा भी आपको कोई डायनासोर बैठा हुआ नजर आया है, लेकिन फिर भी ये मेहरबानी है उसकी कि वो आपके अंदर, अगर किसी के वो टल्ली खड़कती है ना, जो कहते हैं बैल खड़कती है, कि वो गलत करने लगे
تو وہ ایک دم سے اندر سے ٹلی کھڑک جاتی ہے، پھر ہم اس کو چپ کرا دیتے ہیں، وہ چپ کر نہیں ایسی کوئی جسٹیفیکیشن کیونکہ ہم نے بنائی ہوئی ہوتی ہے اپنی اس کی. تو وہ ٹلی اگر کھڑکتی ہے تو اس کا مطلب ہے ابھی آپ میں رحمت ہے، ابھی وہ خیال کے اندر کوئی چیز موجود ہے جو آپ کو روک رہی ہے، ابھی آپ بے حس نہیں ہوئے ہیں، ابھی احساس باقی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی اصلاح کی جگہ ہے موجود. آخری سانس تک 80 سال کا کفر اگر ایک کلمے سے دھل سکتا ہے تو انسان کی ایک خالص توبہ جو ہے وہ انسان کو کیا کیا نہیں پیچھے صاف کر سکتی. ہم لوگ تو ویسے ہی بڑی مہربانیوں میں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اتنی مہربانیاں رکھی ہیں کہ جس کی حد کوئی نہیں. انسان بنا دیا ہمیں، شعور دے دیا ہمیں، اپنی محبوب ترین امت کے بیچ میں ہمیں پیدا فرما دیا بغیر ہم سے پوچھے ہوئے. تو کتنا کچھ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اچھا سلوک کیا ہوا ہے پہلے سے ہی، جو باقیوں کے ساتھ نہیں کیا ہوا. تو اگر یہ زندگی میں آپ کو سمجھ آئے نا کہ ہاں ہم لوگ پہلے ہی کتنے اللہ تعالیٰ کی فضل میں شامل ہیں، تو ہم تھوڑا سی اور بھی اگر محنت کریں تو اور بھی ہم پہ مہربانی ہو سکتی ہے. تو یہ تو آپ کا تعلق اور بہتر ہو جائے گا. غلطی کرنا بری بات نہیں ہے، غلطی پہ نادم نہ ہونا بری بات ہے. غلطی کر کے اس کی اصلاح کر لی جائے تو بہت کچھ انسان سیکھ جاتا ہے. غلطی تو کہتے ہی اس کو ہے کہ جو آپ کبھی ڈیلیبریٹلی کر دیتے ہیں، کبھی ان انٹینشنلی کر دیتے ہیں. تو غلطی آپ سے ہو گئی کوئی بات نہیں، لیکن اس پہ نادم نہ ہونا یہ آپ کے احساس کو مردہ کرتا ہے. اگر آپ کا احساس زندہ ہے تو آپ کو سب کچھ واپس بھی مل سکتا ہے. آج کا وقت، یہ ایک لمحہ یہ جو گزر رہا ہے، یہ جہان نو کا پیامبر ہے. یہ اگلے آنے والے تمام وقتوں کا یہ مسیح ہے. یہ لمحہ، یہ مومنٹ، اسی مومنٹ میں جب آپ کو خیال آئے اور اسی مومنٹ میں آپ اپنے اللہ کو رجوع کریں تو یہی سے ایک نئی زندگی کا آغاز ہو سکتا ہے. بڑے بڑے لوگوں کی زندگیوں میں واقعات آئے ہیں اور ایک واقعے سے زندگی کا رخ ایسا تبدیل ہوا کہ ساری کائنات. کئی گنہگار لوگ، کل آپ نے کہا دیکھو ہر بزرگ کا ایک ماضی ہوتا ہے جہاں سے گزر کے آیا، اور ہر گنہگار کا ایک مستقبل ہوتا ہے. جو آج کا گنہگار ہے یہ کیا گارنٹی آپ دے سکتے ہیں کل کا نیکوکار نہیں ہوگا؟ اور جس کو آج آپ بہت پوتر سمجھ رہے ہیں، نیک نام سمجھ رہے ہیں، کل کو وہ خراب نہیں ہو جائے گا؟ کیا گارنٹی آپ دے سکتے؟ کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے کسی بھی. صرف اس کا فضل کے ساتھ رہنا، اس کو ڈھونڈتے رہنا، اس کے بارے میں سوچتے رہنا، یہ مہربانی ہو گئی. آپ ڈرنا نہیں ہے. یہ وہ جو کرونا والا ڈرنا ہے نا کہ یہ ڈرنا نہیں ہے، لڑنا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے گناہوں کو بہت بڑا بنا لیا ہوا ہے. اتنا بڑا بنا لیے ہوئے کہ ہم اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے وہ معاف کرے گا، یہ میں نے یہ جو کرتوت کی ہے. اس کی معافی بہت وسیع ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ سوائے ایک گناہ کہ وہ اپنے محبوب کے بارے میں بہت سینسیٹیو ہے. تو اس تک پہنچنے کا، اس کے رستے پہ چلنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کے محبوب کے رستے پہ چلا جائے. وہ رستہ بھی وہی رستہ ہے. آواز صاحب نے کہا کہ آپ اللہ کے پاس جاؤ گے تو وہ اپنے محبوب کا پتہ بتائے گا، اور آپ اللہ کے محبوب کے پاس جاؤ گے تو وہ آپ کو اللہ سے منسلک کرا دیں گے. تو یہ کہیں نہ کہیں یہ سارے انسان، اللہ کا محبوب کی ایک ٹرائنگل کے اندر یہ ساری اچھائی والی باتیں چھپی ہوئی ہیں. تو یہ کہیں جب آپ کو زندگی میں ایسا منظر آ جائے کہ اندر دیکھنے کا موقع مل جائے تو سمجھیں کہ یہ نوید کی کرن ہے کہ آپ کے اندر اصلاح ہے. اصلاح کی کہیں پہ کوئی بات چھڑی ہے کسی جگہ پر اور آپ کی اصلاح کہیں پہ مقصود ہوئی ہے. یہ اس سے ڈرنا نہیں ہے، اس کے ساتھ رہنا ہے. ہم لوگ اپنے یہ جو ڈیمنز ہیں ہمارے اندر جو چھپے ہوئے ہیں نا جی، ہم ان کو مکمل طور پہ ختم نہیں کر سکتے. we just start living above these demons. یہ رہتے ہیں. آپ جیسے کہتے تھے کہ نفس ہے نا، یہ نفس یہ گھوڑا ہے، آپ شاہ سوار بنو. یہ گھوڑا نہ آپ کو لے کے جائے، آپ گھوڑے کو لے کے جاؤ. تو یہ جو کنٹرول ہے کہ آپ کے ڈیمنز کے اوپر جو آپ کا کنٹرول آ جاتا ہے، یہاں پہ اصلاح آپ کی ہونی شروع ہوتی ہے. اگر ڈیمنز آپ کو لے کے جا رہے ہیں پھر تو گمراہی ہے، پھر تو وہ پتہ نہیں کہاں لے جائیں گے. آپ ختم نہیں ہوتے جی یہ زندگی میں.
لیکن آپ شعوری سطح پر ان سے بلند ہو جاتے ہیں. یہ بہت اچھا ہے کہ یہ خیال آتا رہے، ہم اپنے ان اندر والے ڈیمن سے بھی ملاقات کرتے رہیں، دیکھتے رہیں، اور اپنے سفر کو اللہ کے حوالے سے دیکھنا شروع کریں. تو یہ ان کے اندر بہت بصیرت ہے. وہ میں نے کہا نا کہ اندھیرے اور روشنی کا یہ کمبینیشن ہے کہ اندھیرے کی پہچان ہوگی تو روشنی کی بھی آپ کو پہچان ہو جائے گی کہ پھر سچائی ہے کیا چیز. اگر یہ برا ہے تو پھر اچھا ہے کیا، اور اچھے کے ساتھ پھر کیسے ہوا جاتا ہے. یہ تو میں نے کر کے دیکھ لیا. کئی ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں زندگیاں ان کی بہت علالت میں گزری ہیں، مختلف چیزوں کی علت کے اندر گزری ہیں، اور جب انہوں نے توبہ کی ہے تو اس کے بعد بالکل ایسے نکھر کے سامنے آئے ہیں کہ میں کہتا ہوں کمال خوبصورت ہستیاں بن گئی ہیں اور بڑی کمال باتیں ہوئی. تو یہ مہربانی ہو جاتی ہے، اس میں کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے. ملاقات کرتے رہا کریں اپنے آپ سے بھی، سب کرتے رہے، میں بھی کرتا رہتا ہوں، اچھی بات ہوتی ہے. سر میرے خیال میں ہم اگلے کوشچن کی طرف جائیں گے، مگر ابھی تھوڑی دیر پہلے جو آپ نے بات کی نا کہ آپ میسج کنوے کریں، جس نے وہ پل یا گولی ریسیو کرنی ہے وہ کر لیتے ہیں. تو ہمارے ایک فیس بک پہ ایک ساتھی ہیں جنہوں نے کمنٹ کیا ہے کہ حبیب اللہ ان کا نام ہے، جنہوں نے لکھا ہے کہ ماشاءاللہ آج بات سن کے ان کا کوئی بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا. تو اٹس جسٹ اے میٹر اٹس جسٹ اے میٹر کہ آپ کس طرح میسج اسپریڈ کرتے ہیں اور لوگوں کو پہنچتا ہے. اچھا سر، ہم آگے چلتے ہیں. سر بیفور گوئنگ اینی فردر، آئی تھنک اس وقت آپ کے 3:12 ہو رہے ہیں. ہم نے 1 گھنٹے کا کہا تھا، اگر آپ الاؤ کریں تو ہم کنٹینیو جی کرتے بسم ہیں. اللہ بسم اللہ. اچھا جی چلیں، ضرور ضرور. ٹھیک ہے. سر نیکسٹ کوشچن نوید صاحب کا ہاتھ میں نے دیکھا، تو نوید صاحب پلیز آپ انمیوٹ کیجئے اور کوشچن. سب سے پہلے جی سعودہ صاحب بہت بہت آپ کا شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا ہمارے لیے. کہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ واصف صاحب جیسا صاحب حال اور ان کے آپ، ہاں جی ان کے آپ ماشاءاللہ صاحبزادے ہیں، تو آپ کے لیے تو ہمارے دل کا پرچم جو ہے ویسی سرنگو ہے سر. سوال تو کرنے کی جسارت ہی نہیں ہے سر. بسم ایک اللہ بسم اللہ. دو چھوٹے سے سوال ہیں. جی وہ سوال نہیں ہے، بس گزارش ہے، ریکویسٹ ہے آپ سے. جی اور ایک آپ کا اور واصف صاحب کا ایک نجی خواب والا معاملہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. اگر وہ آپ جواب دینا چاہیں تو دے دیجیے گا، ادروائز چھوڑ دیجیے گا. پہلا بتائیے. سوال یہ ہے کہ سر ماشاءاللہ اتنا کام ہے واصف صاحب کا، اور آپ کوشش کر رہے ہیں، اور بھی احباب ہیں. اپنے آپ یہ آفاقی سا ایک پیغام ہے جو جتنے لوگ لے کے چلے ہیں وہ چل رہا ہے. تو کیا اس سلسلے میں کوئی آرگنائزیشن آپ بنائی ہے کوئی پاکستان میں جو اس کو سپریڈ کر رہی ہو اس میسج کو؟ یہ سوال ہے میرا سر. فار ایگزامپل جس طرح ہم گجرانوالہ میں دیکھتے ہیں تو ہمیں ہر سال ماشاءاللہ بڑی گیدرنگ نظر آتی ہے اور بہت بڑا حلقہ احباب ہے. ڈیفینیٹلی میر جہانگیر صاحب جو ہیں اس میں مطلب ہوئے رواں ہیں. کیا اوور آل پاکستان میں یا انٹرنیشنل لیول پہ اس طرح کچھ ہو رہا ہے کام؟ یہ کویشچن ہے، ایک کویشچن. دوسرا سر کویشچن یہ ہے، جی جی اور جی دوسرا کویشچن یہ ہے کہ وہ آپ جواب دینا چاہیں تو دے دیجیے گا. میرا سوال یہ ہے کہ خواب میں کبھی واصف صاحب آپ کو آئے ہوں، خواب آیا ہو اور انہوں نے کوئی ایسی نصیحت وصیت کی ہو جو آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں؟ جی بالکل بالکل، دونوں باتیں میں آپ سے. جی بڑی بات ہوگی ہمارے لیے. جی بسم اللہ. جی میں دونوں باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں. جی جیسے میر جہانگیر صاحب ہیں، کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اس طرح سے اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو بڑی چھوٹی جگہ پر کام کریں. ابھی تک ہم جتنے بھی پاکستان میں لوگ ہیں اس کو خاموشی سے ہی کام کریں. اس کو کسی آرگنائزیشن کا ایز سچ ہم نے کوئی پلیٹ فارم ڈیولپ نہیں کیا جس کو کہیں کہ یہ واصف علی واصف فاؤنڈیشن یہ رجسٹرڈ کوئی ادارہ ایسا ہے نہیں. ایسے کہہ سکتے ہیں واصف خیال سنگت ہے گجرانوالہ، تو واصفین ہے یا کچھ اور. اس طرح سے ہم لوگ ایک دوسرے کی پہچان کے لیے یہ نام صرف دے دیتے ہیں، لیکن اس کو ہم نے کوئی ایسا کوئی ادارہ نہیں بنایا. لیکن ابھی میں ایک ٹرسٹ کے اوپر کام کر رہا ہوں کہ واصف علی واصف فاؤنڈیشن کے نام سے ایک ایسا ادارہ ایک بنایا جائے کیونکہ باہر کی دنیا کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لوگ بھی ساتھ شامل ہونا چاہ رہے ہوتے ہیں
کہ ہم واصل صاحب کے لیے کچھ اگر کرنا چاہیں. میرے جیسے بہت دل ہے کہ باہر کی دنیا سے منسلک ہونے کے لیے ان کی زبان میں واصل صاحب کی کتابوں کی کوئی ٹرانسلیشن ہونی چاہیے. اور میرا ارادہ بھی تھا اس سال کہ میں یہ مارچ میں تھا عرس مبارک واصل صاحب کا, تو مارچ کے بعد میرا ارادہ تھا کہ میں یورپ کا کچھ ٹور کروں گا اور کچھ یونیورسٹیز میں جاؤں گا اور وہاں جا کے کچھ فرینچ پہ اور دیگر کچھ زبانوں کے اندر واصل صاحب کے کچھ کلام کو ٹرانسلیٹ بھی کروایا جائے, انگلش میں بھی زیادہ سے زیادہ چیزوں کو کروایا جائے, اور ان کی جو اپنے ممالک کی جو لینگویجز ہیں ان لینگویجز میں بھی ان کو کتابوں کو کروانا چاہیے. اس کے لیے ایک فاؤنڈیشن ترتیب میں آ رہی ہے جی. اب چونکہ لوگ آگاہ ہو گئے ہیں, ایک ایسی جگہ آ گئی ہے کہ جہاں پہ لوگ واصف صاحب سے آگاہ ہو گئے ہیں کہ ان کی تعلیمات ہیں کس طرح کی اور کس طرح سے معاشرہ ان سے فیض یاب ہو رہا ہے, اور اس تعلیم کے ساتھ کون کون سے لوگ زیادہ منسلک ہیں جو کام کر رہے ہیں, کچھ ان کی شناخت بھی منظر عام پر آنی شروع ہو گئی ہے. تو ہم لوگ مل کے کوشش کر رہے ہیں کہ ایک ہم فاؤنڈیشن ایسی ترتیب دے جائیں اپنی زندگی میں کہ جو ہمارے جانے کے بعد بھی ان پیرامیٹرز کے اوپر, ان فارمیٹس کے اوپر کام کرتی رہے, کہ جس سے یہ کام آگے چلتا رہنا ہے اور ابھی چلتا رہنا ہے جی. یہ بہت کچھ ابھی ہونا ہے اس کے اوپر. مجھے یاد ہے ایک محفل میں آپ نے کہا کہ ابھی تو میری کتابوں سے ڈرامے لکھے جانے ہیں. تو لکھے جانے آپ نے کہا ہے تو ضرور ہوگا ایسا کہ ابھی تک تو ہم ساس بہو کے جھگڑے ہی سنتے آ رہے ہیں, تو لیکن کہیں نہ کہیں پہ یہ باتیں بھی ہونی ہے کہ ایسی اس فارمیٹ سے بھی تعلیم جو ہے نا لوگوں تک پہنچے. اور دوسری جو بات ہے کہ وہ خواب والی ہے جی, میں تو اسے نا خواب نہیں کہتا جی. آپ سے خواب کہیں گے, میں خواب نہیں کہتا جی, میں تو اسے مشاہدہ یا واردات کہہ سکتے ہیں. تو وہ ہوتی رہنی چاہیے جی. یہ روحانی لوگوں کا ایک ٹانک ہے, انرجی ہے, ڈرپ ہے, اور یہ ضرور لگتی رہنی چاہیے جی. بھائی صاحب کہا کرتے تھے کہ دیکھو دو باتیں ہیں, ایک تو آپ جتنے سچے ہو اتنے سچے خواب آپ کو آئیں گے. دوسرا, خواب میں جتنا سچا بندہ آپ کو ملے وہ خواب اتنا سچا ہی ہو. یعنی کہ اگر آپ کو خواب میں کچھ سچی پرسنالٹی مل جائے تو وہ پھر خواب نہ رہ گیا جی, وہ پھر وہ واقعہ ہو گیا. کہ اگر آپ کو سب سے بڑی کائنات کی جو ہستی ہے ان کا اگر دیدار نصیب ہو جائے خواب میں تو ہے جی, ہاں جی, تو پھر آپ وہ ایز اٹ از ہی ہے جی. تو ان کی جو سرکار کی جو آگے سے غلام ہیں, اگر ان میں سے بھی کسی سے ملاقات ہو جائے تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ واردات ہے آپ کے ساتھ مکمل, اور وہ اولیاء اللہ کی شکل میں, آپ کے بزرگوں کی شکل میں کہیں نہ کہیں پہ ہوتی رہنی چاہیے. وہ کبھی خواب میں آ کے سمجھا جاتے ہیں, کبھی خواب کے علاوہ بھی سمجھا جاتے ہیں, کبھی کسی کی زبان سے سمجھا جاتے ہیں. تو یہ ہم تو وہ ہیں غلطی والے لوگ ہیں کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت پڑتی رہتی ہے, اور اس پہ فخر ہے کہ وہ مہربانی کرتے رہیں گے ہم پر انشاءاللہ تعالی. مجھے بہت سے زندگی کے مسائل تھے جی, میں بہت پیمپرڈ تھا جی, بہت کیموفلاج تھا اپنی زندگی میں. جب تک سرکار ظاہری طور پہ میرے ساتھ تھے مجھے زندگی میں کوئی ڈیسیژن نہیں کرنا پڑتا تھا, سب کچھ پری پلانڈ پیکج میرے پاس آ جایا کرتا تھا جی, بہت سہولت تھی. جب مجھے زندگی میں خود فیصلہ کرنا پڑا تو مجھے پتا چلا اٹس ویری ڈیفیکلٹ. فیصلہ کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے آپ کو زندگی کے اندر کہ either this way or that way. آپ کبھی کسی نے کوئی آپ کو یہ سبق ہی نہیں دے سکتا کہ یہ کریں یا یہ کریں تو اس کا رزلٹ یہ آئے گا. تو پھر وہاں پہ احساس ہوتا ہے بزرگوں کا کہ یہ کتنی آسان سی بات تھی, کتنی شفقت والی بات تھی کہ وہ آپ کے لیے سارے ڈیسیژنز کر دیا کرتے تھے اور آپ اس پہ چلنا شروع ہو جاتے تھے. تو مجھے آپ اس وقت بھی کہا کرتے تھے کہ دیکھو سمجھ آئے یا نہ آئے بزرگوں کی بات مان لینے میں ہی عافیت ہے. تو وہ بات میرے لیے آج بھی ہے کہ مجھے سمجھ آئے یا نہ آئے تو وہ جو کہہ رہے ہیں اس کے اوپر چلنا ہی عافیت ہے جی. وہ کسی بھی طرح سے گفتگو کرے, کسی طرح سے بھی, میں نہیں کہتا کہ میں پہنچ جاتا ہوں, یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ مجھ تک کوئی بات کوئی اس طرح سے پیغام پہنچا دیتے ہیں.
تو اور بھی بہت لوگوں کے مجھے آتے رہتے ہیں جی، فون بھی آتے رہتے ہیں، تو سرکار کے حوالے سے بات بتاتے رہتے ہیں کہ جی ہماری ملاقات تو کبھی نہیں ہوئی لیکن ہم نے خواب میں دیکھا تھا جی. تو میں انہیں کہتا ہوں کہ وہ خواب نہیں تھا، یہ وہ واردات ہوئی ہے آپ کے ساتھ، دیکھیں آپ کو کیا پیغام ملا اس کے اندر. تو یہ روحانی سلسلے ہیں جی، یہ اس میں وقت کی قید نہیں ہے جی. اس میں جیسے سرکار کا ایک شعر ہے کہ نعتیہ شعر ہے آپ کا، آپ فرماتے ہیں کہ اس نظر میں فاصلے صدیوں کے بھی حائل نہیں، اپنے درویشوں سے وہ ہر دور میں آ کر ملے. تو وہ ہر دور میں آ کے مل لیتے ہیں جی. ان کے لیے وقت لینگویج کوئی پرابلم نہیں ہے جی، یہ ان کی مہربانی ہے کہ تشریف لے آتے ہیں. باقی فاؤنڈیشن انشاءاللہ تعالی جیسے ہی تیاری میں ہوگی ہم اس کو سوشل میڈیا پہ ضرور اپڈیٹ کریں گے، لوگوں تک اس بات کو پہنچائیں گے، اور دنیا بھر سے لوگ اس میں جس طرح سے بھی منسلک ہونا چاہیں گے. ابھی بھی بہت سارے لوگ والنٹیئر کر رہے ہیں جی واٹس ایپ کے کام کے اندر مختلف طرح سے، جو وقت دے سکتے ہیں وہ وقت دے رہے ہیں، جو اپنا ٹیلنٹ دینا چاہ رہے ہیں وہ ٹیلنٹ دے رہے ہیں، اپنی ایکسپرٹیز دینا چاہ رہے ہیں ایکسپرٹیز دے رہے ہیں، جو پیسے دینا چاہ رہے ہیں وہ پیسے دے رہے ہیں، ساتھ کھڑے ہو کے ہمارے اینٹیں لگاتے ہیں، کھدائیوں میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کوئی کام ہوتا ہے اس میں ساتھ آ کے ہمارے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ بہت بلیسنگ ہے کہ وہ لوگ موجود ہیں سارے کہ جو اپنی کچھ نہ کچھ لائف کا حصہ ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں واٹس ایپ کے حوالے سے. تو ان کے لیے ہم ضرور چاہیں گے کہ پلیٹ فارم جیسے آپ نے کہا کہ ایک رجسٹرڈ ایک ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے بارے میں لوگوں کو یہ یقین ہو کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ واٹس ایپ سے متعلق تمام کام ہوتے ہیں. ان کی کتابوں کے اوپر کام ہوتا ہے، ان کے حوالے سے اسکولوں میں کام ہوتا ہے، ان کی ٹرانسلیشنز ہوتی ہیں. ہمارے پاس بہت سارا بھی آڈیو پڑا ہوا ہے جس کو بھی ٹرانسکرپٹ کرنا باقی ہے. ہم بہت سارے بچے بچیاں رکھتے ہیں کہ جو ان کیسٹس کو سنتے ہیں اور ساتھ ساتھ پھر اس کو ٹائپ کرتے ہیں، تو وہ ٹرانسکرپشنز پھر آگے آتی ہیں اور وہ آگے کتابوں کی شکل میں آنی ہے. ابھی بہت کام ہے جی. بات انشاءاللہ تعالی سب امید ہے کہ اس کی بہتر صورتحال بہت جلدی سامنے آنا شروع. سر میرے خیال میں اس موقع سے فائدہ اٹھا کے میں ایک اپنا بھی کوشچن کر لوں. سر آپ نے بات کی اپنی ڈسکشن میں کہ لوگوں سے اچھا کرو، جو میسج تھا واصف علی واصف صاحب کا. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ اچھا کیا ہوتا ہے، وہ کہ جو دوسرا چاہتا ہے یا وہ کہ جو اچھا ہوتا ہے؟ کیونکہ کئی دفعہ آپ اچھا کرتے ہیں مگر وہ جس کے ساتھ کیا جا رہا ہوتا ہے وہ اس کو اچھا سمجھتا نہیں. تو یہ اچھا اچھے کی ڈیفینیشن کیا ہے جب کسی کے اچھے کی ساتھ کیا نام؟ ڈیفینیشن اصل میں آپ کی ہماری چلے گی نہیں. جو ہم جس کو میں اچھا سمجھتا ہوں وہ اچھا ہے، یا جس کو آپ سمجھتے ہیں اچھا ہے، وہ اچھا نہیں ہے. اچھا وہ ہے جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے اچھا کہا کہ یہ اچھا ہے، یعنی کہ وہ معیار جو انہوں نے سیٹ کر دیا ہوا ہے وہی بزرگوں نے اپنی زندگی میں کہا کہ یہ اچھا ہے. میں کہوں کہ جی پیسہ کمانا بہت اچھا ہے لیکن لیگل کمانا بہت اچھا ہے، حلال کمانا بہت اچھا ہے، حلال کا تھوڑا بھی بہت اچھا ہے. تو یہ اچھا ہے کیونکہ اس کی ڈیفینیشن موجود ہے. جن چیزوں کی ڈیفینیشن آ گئی ہے اس کے اوپر کوئی اور کمپرومائز ہو نہیں سکتا، لہذا ہمیں اس کا رزلٹ آگے ویسا آئے یا نہ آئے جیسا آپ توقع کر رہے ہیں. میں کہوں کہ یار میں نے بھائی دیکھا ہے یہ آگے تمہارے جو ہے نا گڑھا آ جانا ہے، اور یہ میں نے یہاں سے گزرا ہوں، تم یہاں سے نہ گزرنا، یہ دھیان کرنا. اور وہ آپ کے دیکھتے دیکھتے وہ چلا بھی جائے گڑھے کے اندر، تو آپ نے اپنی طرف سے اچھا کیا کیونکہ اس کا آپ کو پتا تھا کہ نیت میری اچھی، خیال اچھا ہے، نیکی ہے، اور یہ اچھا ہونا چاہیے. اس کی ڈیفینیشن بھی اچھی ہی ہے، یعنی کہ یہ جس کو یونیورسلی، یہ یونیورسلی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن اور حدیث میں جس چیزوں کے اوپر فائنل ورڈکٹس آ گئے ہوئے ہیں ان چیزوں کے علاوہ یا اس کے اندر کوئی چیز ایڈ کرنا یا سبسٹریکٹ کرنا، یہ تو جرم کے ہم سمجھتے ہیں کہ مترادف ہے یہ بات. بس وہ اچھی ہے، سادہ سی بات ہے، اور اسی حوالے سے آپ اپنی نیت بھی بنائیں تو وہ بھی اچھی ہے.
اس کے علاوہ والی جو کوئی بھی بات ہے وہ اچھی نہیں ہے، کیونکہ اس کی ڈیفینیشن کو آپ تروڑ مروڑ لیں، جیسے بھی کر لیں، اٹ مینس کہ لیکن ہوگا نہیں جی۔ اٹ مینس کہ جو دوسرا جس سے خوش ہوتا ہے وہ اچھا نہیں ہے، جو اچھا ہے وہی اچھا ہے۔ ہاں یہ بالکل ایسی ہی بات ہے جی، کہ دوسرا جس کو اچھا سمجھ رہا ہے وہ اچھا ہونے کا مطلب اچھا نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کو لے کے جا رہے ہیں نماز پڑھانے کے لیے تو وہ سمجھے شاید کہ یہ اچھا نہیں ہے، یہ میرے پہ زور زبردستی کر رہا ہے، لیکن ایونچولی اچھا ہے۔ یہ بالکل یہ بات ٹھیک ہے۔ صرف سرکار واحد صاحب نے ایک جگہ بھی فرمایا، آپ نے کہا کہ دیکھو ویسے تو جھوٹ بولنا بہت بری بات ہے، لیکن ایک جگہ ہے جہاں پہ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم جھوٹ بول لیا کرو، وہ ہے اپنی بیوی کی تعریف، کبھی کبھی اس کی جھوٹی تعریف بھی کر لیا کرو۔ وجہ فرمایا۔ بس اتنی سی بات ہے آپ کو۔ سر ہمارے پاس نیکسٹ کوسچن کے لیے ہینڈ ریز ہوا ہے نجم اقبال صاحب کا۔ سر پلیز انمیوٹ کیجئے اور کوسچن کیجئے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ صاحبزادہ صاحب، میرا آپ سے سوال ہے دست بدستہ۔ جی بسم اللہ بسم اللہ۔ میں ایک وز صاحب کی ایک کیسٹ میں نے سنی تھی، کسی نشست کی ریکارڈنگ تھی وہ، تو اس میں آپ کچھ باتیں بتا رہے تھے، تو ایک صاحب نے سوال کیا کہ سر آپ نے یہ جو بات کی ہے یہ تو مجھے سمجھ آ گئی ہے، تو یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی۔ آج کا ٹاپک بھی چونکہ فیوچر جنریشن اور کرنٹ جنریشن کے حوالے سے ہے، اسی حوالے سے یہ کویسچن بھی ہے، تو اس کا کویسچن یہ تھا کہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ تو واسف صاحب نے فرمایا کہ یہ بات تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ یہ بات جو آج سے 50 سال بعد لوگ آئیں گے، یہ بات ان کے لیے ہے۔ ان کے جی لیے اس پہ بات کریں۔ میں یہی آغاز میں بھی یہی میں نے کہا کہ دیکھیں جب اس وقت جب یہ بات ہو رہی تھی، یہ بات آج سے 35 سال پہلے 40 سال پہلے یہ بات ہوئی ہے کسی محفل میں، 86 87 کی کوئی محفل تھی جس کے بیچ میں یہ بات ہوئی تھی، اس وقت کے کسی بندے کے ساتھ یہ بات ہوئی۔ اب 86 کے بعد آج ہم 2020 میں بیٹھے ہوئے، وہ باتیں جو اس وقت کے لوگ جو ان کے لیے نہیں تھا، وہ آج کے کسی شخص کے لیے وہ بات موجود ہے۔ یہ بات چونکہ آنی ہوتی ہے اور رہنی ہوتی ہے، اور اس کا سفر اپنا چلنا ہوتا ہے۔ جیسے سرکار نے ایک جگہ پہ فرمایا کہ دیکھو پورا جو قرآن ہے، اس میں اس کو پڑھنے سے پہلے تم اپنا ایک نام رکھ کہ تم کون ہو، اور پھر اس کو پڑھنا شروع کرو۔ اب یہ کتاب تمہیں ہدایت دے گی، کیونکہ اس میں سب کا تذکرہ ہے، مومنین کا، صالحین کا، صادقین کا، منافقین کا، مشرکین کا، سب کا تذکرہ موجود ہے۔ اب اس تذکرے میں تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ اگر تم نے اپنا نام ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ میں ہوں مومنین، تو تمہارے لیے تو بشارتیں ہیں۔ دیکھو مومنین سے اللہ تعالیٰ نے کیا بات کی ہے۔ اگر تم کہو کہ تم صالحین ہو، صادقین ہو، تو اللہ تعالیٰ نے تم سے کیا بات کی ہے، وہ آیت اپنے لیے ڈھونڈو اور اس کے اوپر عمل کرنا شروع کرو۔ وہ ہمارے ریاض چودھری صاحب ہیں، آپ جانتے ہیں ان کو بہت اچھی طرح سے۔ ایک دن ریاض چودھری صاحب کو سرکار نے کہا کہ وہ ریاض قرآن چوپڑی ایک آیت کاٹ لے، بس یہی بڑی ہے ریاض۔ زندگی گزارنے کے لیے جو عمل چاہیے وہ اللہ تعالیٰ نے کتابوں میں، جب کتاب میں لکھا ہے اپنے، تو آپ وہ آیت اپنی ایک ڈھونڈ لیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، میرا نام کیا ہے، اس میں کون ہوں۔ وہ نام کے ساتھ تو پھر ساری چیزیں آپ کی کھلنی شروع ہو جائیں گی، ایک زندگی کا عمل کھلنا شروع ہو جائے گا۔ پھر آپ جیسے کہتے تھے نا کہ یہ بات آنے والے وقتوں کے لیے ہے، تو وہ آنے والے وقتوں میں بھی یہ بات آنے والے وقتوں کے لیے ہوگی۔ یہ ایک جنریشنز کا سلسلہ چلنا ہے۔ میں اس کو، یا آپ جتنے لوگ واحد صاحب کی شخصیت سے منسلک ہیں، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ کی تعلیمات ہے، یہ رہتی دنیا تک اس کا انفلوئنس جانا ہے۔ کچھ باتیں ہوتی ہیں جو کمرے تک محدود ہوتی ہیں اور وہیں ختم ہو جاتی ہیں، کچھ باتیں ہوتی ہیں جو زمانوں پر محیط ہوتی ہیں۔ وہ جیسے آپ کا شعر ہے نا کہ میں ایک فرد ہوں، مجھ سے ہے ملتوں کا ظہور، حقیقتوں کو جنم دینے والا خواب ہوں میں۔
تو یہ جس علم سے ملتوں کو ظہور ہونا ہو اس میں ماضی حال مستقبل کے تمام لوگ موجود ہوتے ہیں اور اس سے فیض یاب ہوتے ہیں. یہ آج کا جو حال ہے یہ گزشتہ کا ماضی تھا اور آنے والے کل کا مستقبل ہے. اور یہ جو تعلیم آ چکی ہے, یہ جو علم آ چکا ہے, یہ تینوں ادوار کو مکمل طور پہ وہ متاثر بھی کرتا رہے گا, اپنی تاثیر بھی دیتا رہے گا, اپنی خوشبو بھی دیتا رہے گا, اور لوگوں کی زندگی میں یہ اس کی اصلاح بھی ہوتی رہے گی اور لوگ منسلک بھی ہوتے رہیں گے. یہ بات ٹھیک ہے کہ کہہ اس لیے دیں کہ یہ باتیں کل کو کام آئیں گی, وہ کہہ دینی ضروری تھی اس وقت, وہ بات ریکارڈ میں آ جانا ضروری تھا کہ شکر ہے کہ یہ باتیں ریکارڈ میں آ گئی ہیں. ابھی تو کئی اتنی ساری باتیں جو ریکارڈ میں بھی نہیں آ سکی. میں نے دیکھا کہ ٹیلی فون کے اوپر کتنی قیمتی باتیں ہوتی تھی, یا جب گاڑی میں جا رہے ہوتے تھے 3-4 لوگ بیچ میں محفل کے بعد ہم بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی رستے میں بات ہوئی ہے تو کتنی قیمتی باتیں گاڑی میں ہو رہی ہوتی تھی, وہ ریکارڈ نہیں ہوئی ہوئی ہے. یہ تو جو اللہ کا بہت شکر ہے کہ یہ ہمارے پاس آڈیو کیسٹس میں محفوظ ہیں, یا آپ کی کالم کتابوں کی شکل میں محفوظ ہیں جو ٹرانسکرپٹ ہو رہی ہیں, آگے کتابیں بن رہی ہیں اور آگے سے آگے پھر بات جاری ہے. کہ جس آڈیو کیسٹ کو آپ نے سنا ہے یہ بھی وہ کبھی ریکارڈ ہوئی ہے اور اس نیت سے ہوئی ہے کہ کل کو نجم اقبال بٹ صاحب اس کو سنیں گے اور اس کے اندر سے کوئی اپنا ایک حصہ لیں گے. تو بہت اس طرح شکریہ. سے کل کے اور بھی بڑے لوگ آئیں گے بچے جن کے لیے یہ بات ہوگی اور ان کے لیے وہ بات ہوگی, یہ باتیں چلتی رہیں گی. شکریہ سر. ایک کوشچن ہے ہمارے پاس فیس بک پہ جس میں میں ذرا ان کا سوری وہ اوپن کر لوں فل لسٹ. سر کوشچن جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک وہ طریقہ ہے جو ہماری سوسائٹی میں رائج ہے جس میں لوگ ہیں, ان کی اسپرچول ایفیلیشنز ہیں, ایک سسٹم ہے جو ہمارے ہاں چلتا ہے, اور ایک وہ سسٹم ہے جو مغرب میں چلتا ہے جس میں نہ تو اسپرچولیٹی ہے نہ ہی ریلیجن ہے, مگر ہر چیز جو ہے آنیسٹی پہ بیس کرتی ہے اور وہ کنٹینیوس ترقی پہ ہے. اور ہمارا سفر ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے اس رستے پہ نہیں ہے جس پہ ہم ایٹ لیسٹ دیکھتے ہیں کہ پروگریشن ہو رہی ہے. تو آپ اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے؟ میں آپ کو تھوڑی سی بات بتا دوں کہ دیکھیں یہ جو اسپرچولیزم ہے نا یہ تمام مذاہب میں ہے, یہ مغرب میں بھی ہے. یہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اسلاف ہیں, اولیاء اللہ ہیں, تو یہ ہم اسلام کے حوالے سے ہی نام لیتے ہیں. لیکن جو اسلام سے پہلے بھی گروز ہوتے تھے جی, اپنے اپنے دور میں اس ازلی علم کے ساتھ لوگ منسلک ہوتے ہیں. اس کو کسی نہ کسی شکل میں کوئی نہ کوئی نام اس کو سینٹس کی شکل میں دیتے رہتے ہیں اور اس کے اوپر کام کچھ نہ کچھ ہوتے رہتے ہیں. جو میسج ہمیں ملا ہے اس میسج کے اوپر اگر کوئی بھی کام کرے گا تو وہ اس کے لیے بینیفیشل ہوگا. میسج ہمارے پاس موجود ہے. جب میں نے آپ سے کہا کہ ہم لوگوں کو سچ کے اوپر چلنا ہے تو سچ کے اوپر اگر گورا چلے گا تو بھی کامیاب ہے, کالا چلے گا تو بھی کامیاب ہے. ہم لوگ اگر اپنے اسلاف کی دیوی تعلیم کے اوپر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں تو صاحب کا ایک فکرہ یہاں بہت قیمتی ہے, میں آپ کو سنا دوں. آپ کہتے ہیں کہ صرف بزرگوں کی یاد منانے سے بات نہیں بنتی, ان کے عمل پہ چلنے سے بات ہے. تو گورا اپنی زندگی آسان کر لے گا, ہم لوگ چلیں گے تو ہمارے لیے تو بہت ہی زیادہ فائدہ ہے اس کے لیے کہ ہم اپنی زندگی میں ہمارے پاس سارا کچھ موجود ہے, ہر موجود ہے جو ازلی ابدی جس میں سکون موجود ہے, جس میں ظاہری زندگی باطنی اور ہماری جو آخری زندگی ہے. کیونکہ ہم لوگوں کا کنسیپٹ تو یہی ہے نا کہ جی دیکھیں یہ صرف اگر ہمارے 60 سال 70 سال کی زندگی ہی کاؤنٹ ہونی ہوتی
कि बस यही कुछ है, तो फिर हमारे मामलात कुछ और तरह से होते हैं। लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट में ये बात है कि हमारी इसके बाद एक जिंदगी शुरू होनी है असल वाली, ये एक दरमियान में हमारा पड़ाव है, यहाँ से आगे एक जिंदगी ने हमारे चलना है, और वहां पर हमारी इन चीजों की काउंटेबिलिटी होगी और अच्छाई बुराई सारी सामने आएगी, और वो जिंदगी को हमने अटेन करना है। उसके लिए हम लोगों को यहाँ पे बताया जाता है कि यहाँ पे ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो, तुम्हारे लिए अच्छे हैं। ये बता दिया, ये सवाब है, ये गुनाह है, ये जुर्म है, ये सजा है, ये हर चीज तुम्हारे सामने रख दी है, तुम इसके ऊपर अमल करना शुरू करो। इसके ऊपर कोई भी अमल करेगा तो वो बेनिफिशियल होगा। आपने कहा कि देखो, हो सकता है कोई सच्चा काफर हो, बख्श दिया जाए, लेकिन मुनाफिक मुसलमान जो है ना, उसकी बख्शिश बहुत मुनाफकत जो है ना जी, ये बहुत डेंजरस चीज है कि हम सच्चों में झूठे हों और झूठों में सच्चे हों, और बगले के अंदर कवा छुपा हुआ हो, तो ये फिर ठीक नहीं है। तालीम हमारे पास मुकम्मल है, लेकिन अमल जो है वो हमारा एज ए माशरा उसको प्रैक्टिस कम कर रहा है, बाहर के माशरा उसको प्रैक्टिस ज़्यादा कर रहा है। असूल वही है, उन असूलों पे अगर बाहर की दुनिया ने अपना सेटअप बना दिया है तो हम उनको कहते हैं वेलफेयर स्टेट्स बन गई है जी। वेलफेयर स्टेट्स बहुत अच्छा काम करेंगे अपने लोगों के लिए। तो वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट सारे आए ही मदीना से हैं। वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट बनाए ही सारे सरवरे कायनात में। जहाँ पे सूद को ख़त्म किया गया है वो वाली सारी स्टेट हजूर पाक ने बनाई हुई है। ये सारा कुछ हमारे पास मौजूद है। हम पता नहीं किस दबाव में, किस चीज़ में इन चीज़ों को जो है ना कि तबाह करें। हमारा माशरे के अंदर कितनी किस्म की हम लोगों ने दीवारें खुद खड़ी की हुई हैं कि हम लोग मदरसों में और तालीम दे रहे हैं, अंग्रेजी स्कूलों में और तालीम दे रहे हैं, सरकारी स्कूल में हम और तालीम दे रहे हैं। बच्चों के बीच में हमने स्टेटस वॉल्स वैसे ही खड़ी कर दी हैं। उनको हमने वो कहते हैं ना कि मुकाबले का इम्तहान होने से पहले ही फेल कर दिया हमने कि ये क्या है कि भाई ये तो मदरसे वाला है, ये तो फलाने वाला है। हम उनको एक स्टैंडर्डाइज एजुकेशन भी नहीं दे रहे हैं। भाई आप उनको एसी ना दें, आप उनको अच्छे वाले बेंच ना दें, उनको किताब तो एक दे दें, फेयर कंपटीशन तो दे दें उनको। फेयर कंपटीशन देंगे तो पता चलेगा कि क्या है माशरे के अंदर, क्या चीज सामने आती है आपको। हम लोग फेयर कंपटीशन भी नहीं दे रहे, तो हम चीटिंग करते हैं अपने माशरे के साथ बहुत सारी जगहों पे। तो गलत गलत ये नहीं, चाहे हमारे माशरे में हो चाहे बाहर के माशरे में। बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरे ख्याल में हम आज के सेशन के आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जो कि सादिया हैं हमारे फेसबुक पेज पे, जिन्होंने पूछा है कि आई एम सॉरी सलमान, इसको क्या हुआ है? सर आपको आवाज़ आ रही है अब मेरी? जी अब आई जी जी। सर, मैं कह रहा था कि हम अपने आज के सेशन के आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब, जो कि बिस्मिल्लाह फेसबुक पेज पे है। सादिया महमूद हैं जिन्होंने पूछा है कि जो खौफ है उस पे काबू कैसे पाया जा सकता है। इस बारे में वासिफ अली वासिफ साहब की क्या हिदायत है? देखें जी, खौफ पैदा होना आपके अंदर, ये बहुत सारी चीज़ों के अमल की वजह से होता है। नंबर एक, खौफ के ऊपर आपका एक पूरा मजमून है दिल दरिया समंदर के अंदर, कि बदनीयती की फौरी सजा खौफ है। बदनीयती फौरी सजा क्या है? खौफ। कि जब आप बदनीयत होते हैं तो सबसे पहले आपको डराने वाली चीज़ जो आती है वो आपका खौफ ही आता है। आज जालिम के लिए जो सबसे पहला जो चीज़ आती है वो खौफ ही आती है दूसरे का, कि वो जिसके ऊपर वो जुल्म कर रहा है उसकी तरफ से कोई रिएक्ट ना हो जाए। तो ये जब हम अपनी इन चीज़ों की इस्लाह करते हैं, नीयत की इस्लाह करते हैं, अपने अमाल की इस्लाह करते हैं, तो ला मुहाला फिर हम वो खौफ वाले कैटेगरी से निकलना शुरू हो जाते हैं। ये कैटेगरी बढ़ते बढ़ते वहां तक चली जाती है कि जिसके बारे में फिर कुरान भी कहता है कि ये वो अल्लाह वाले होंगे
کہ جن کو کوئی خوف نہیں ہوگا، یہ وہ اللہ والے ہوں گے کہ جن کو کوئی زیادہ خوشی بھی نہیں ہوگی، یعنی کہ خوف اور خوشی ان کے لیے کہیں برابر سی ہو جاتی ہے. یہ خوف سے آزاد لوگ ہو جاتے ہیں، غم والے لوگ نہیں ہوتے، خوشی والے لوگ نہیں ہوتے. یہ جو خوف ہے نا کہ یہ ہمارے اندر کی کمزوریوں کی کہیں نہ کہیں نشاندہی کرتا ہے. آپ فرماتے تھے کہ اگر تم خواب میں ایسی چیز دیکھو جس پہ تمہیں کوئی ڈر لگ جائے تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں تمہیں کوئی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اپنے رزق کو چیک کرو، اپنے معاملات کو چیک کرو، کہیں کوئی تم سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی ہے، کہیں تمہارے ساتھ کوئی ایسے واقعات تو نہیں ہو رہے کہ تمہیں اس طرح کی تنبیہ کی جا رہی ہے. اصلاح کی کوشش کرو. یہ چیزیں زندگی میں جیسے جیسے ٹھیک ہوتی جائیں گی زندگی میں سے خوف ختم ہوتا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ، ایک بندے نے بڑا سوال پوچھا کہ جی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے یا اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے؟ تو آپ نے، سرکار نے اس کا جواب دیا. آپ نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تو تم پہ بہت مہربانیاں کی ہوئی، اب تو اس کے ساتھ جو ڈرنا ہے نا تمہارا، یہ وہ والا ڈرنا نہیں ہے جو کافروں کو ڈرایا ہوا ہے. یہ تو وہ ڈرنا ہے کہ کہیں محبوب آپ سے ناراض نہ ہو جائے. یہ والے ڈرنے میں اور وہ جو کافروں کو ڈرایا گیا اس ڈرنے میں بہت فرق ہے. یہ جو خوف جس کی یہ بات کا سوال آپ نے پوچھا نا، یہ خوف وہ والا خوف ہے جس کے بارے میں ڈرایا جاتا ہے کہ یہ کام مت کرو، اس سے یہ ہوگا. یہ خوف اس سے پیدا ہوتا ہے. ظالم کو خوف پیدا ہوگا، ڈیفینیٹلی پیدا ہوگا. بخیل کو اپنے پیسے کے گم ہونے کا خوف پیدا ہوگا، ضرور ہوگا، کیونکہ وہ اس کے اوپر سام بن کے بیٹھا ہوتا ہے. وہ لوگوں کے اندر اس کی سخاوت نہیں چل رہی ہوتی اس پیسے کی. اسی وقت پیسے کو اللہ کی راہ میں تقسیم کرنا شروع کر، اس کا یہ خوف ختم ہو جائے گا. جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت دی ہے اس نعمت میں ان لوگوں کو شامل کریں جن کے پاس نعمت نہیں ہے. آپ کی زندگی میں بھی آسانی ہوگی، آپ کی روح کے اندر بھی آسانی ہوگی، آپ کی یہ خوف اور ملال کے جھگڑوں سے بھی آپ باہر نکل آئیں گے. خوف آپ کو تنبیہ کرتا ہے ایک قسم کہ یہاں پہ کچھ گڑبڑ ہے، کہ یہ گڑبڑ کو ٹھیک کرو. یہ خوف کا آنا ٹھیک نہیں ہے. تو بالکل خوف جب آپ کو آئے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسی ناگہانی چیز ہے جس کے بارے میں آپ کہیں ڈر رہے ہیں. اگر آپ اپنی عاقبت کے بارے میں ڈر رہے ہیں تو توبہ کر لیں. اور سرکار کہتے ہیں کہ جس کی توبہ قبول ہو جائے اس کو پھر یاد گناہ بھی اس کی مٹا دی جاتی. جس کی توبہ قبول ہو جائے اس کی وہ جو ذہن میں بھی یاد ہوتی ہے نا گناہوں کی، وہ بھی مٹا دی جاتی. اس حد تک مہربانی ہوتی. تو جب وہ گناہ ہی مٹ جائیں یا وہ ختم ہو جائیں یا ذہن سے بھول جائیں تو پھر اس کا خوف بھی ختم ہو جائے. تو خوف کہیں نہ کہیں پہ ایک الارم ہے، ایک وہ گھنٹی ہے جو بجتی ہے. اس لیے کہ آپ چکنا ہو جائیں، دھیان کریں، اپنی رزق کے بارے میں دیکھیں، اپنے معاملات کے بارے میں دیکھیں، تعلیم کے بارے میں دیکھیں، اپنے عمل کے بارے میں دیکھیں. کہیں پہ کچھ گڑبڑ ہے وہ گڑبڑ ٹھیک کر لیں، خوف ختم ہو جائے. بہترین. تو سر اس کے ساتھ ہی میرے خیال میں ہم نے کافی وائڈ کوسچنس کے بھی کا سیشن بھی کور کر لیا. میں پرسنلی آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اسپیشلی جو بکس آپ نے میرے ساتھ شیئر کی. اور ایک جو لائن تھی جو مجھے یاد رہ گئی، کرن کرن سورج میں سے، جو کہ آج کے حالات پہ کافی صحیح اس کی عکاسی کرتی ہے، جس میں سرکار نے فرمایا کہ قائدین کا فقدان قیادت کا بحران پیدا کرتا ہے. تو میرے خیال میں جو ہمارے اندر ہمارے جی تو قائدین کی بہتات ہی قیادت کا فقدان ہے. جی بالکل بالکل کہ ایگزیکٹلی. قائد بہت ہو گئے ہیں، لگتا ہے مجھے آپ بھی گمراہ کریں گے، آتے ہیں نظر آپ بھی کچھ رہنما سے. تو ہمارے رہنما اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ واقعی اب گمراہی کا خدشہ کافی زیادہ ہو گیا ہے. جی بالکل. لیکن آئی ایم ویری پلیوشڈ اینڈ آنرڈ ٹو بی ایٹ یور پلیٹ فارم. بہت مجھے خوش ہوئی اس پلیٹ فارم سے. بہت قیمتی باتیں، قیمتی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، بہت
مزہ آیا مجھے گفتگو کر کے. ہوپ فلی انشاءاللہ تعالیٰ ہم مزید سیشنز بھی کسی اور ایک ٹاپک کو مزید ایکسپلور کرنے کے لیے بے شک جو ہے نا وہ بے شک چوز کرتے رہیں گے. کوئی بات ہم ضرور کریں گے, بک میں سے کوئی ٹاپک لے کے اس پر بات کریں گے. آج بالکل ایک بہت جنرل ایک ہماری ساری تھی ڈسکشن, لیکن وہ بات اچھی ہے. بات صاحب بھی بہت پسند کرتے تھے کہ سوال ہونا چاہیے, نہیں اور سر سوال ہوگا تو وہ بات کھلے گی, مزید کھلے گی. اور بلکہ آپ اکثر کہا کرتے تھے کہ اپنی زندگی کے سوالوں کو نا آہستہ آہستہ کم کرتے جاؤ, کہ یہ سوال امپورٹنٹ ہے, یہ امپورٹنٹ نہیں ہے, اچھا کچھ کم کر, اور کرتے کرتے اس آخری سوال تک آ جاؤ کہ اس سوال کے بغیر میری زندگی کا گزارا نہیں ہے. وہ ایک سوال اپنا ڈھونڈ لو زندگی کا کہ یہ وہ سوال ہے جس کے بغیر میں مر جاؤں گا, مجھے یہ اس کا جواب نہ ملا. وہ سوال کو بھی زندگی میں ضرور ڈھونڈا کرو, کیونکہ اگر وہ تمہیں سوال مل گیا تو پھر وہ سوال کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہوگی, وہ جواب تم خود بن جاؤ. بہترین سر, ہمارے لیے آنر کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا, شکریہ آپ کے وقت کا, اور انشاءاللہ ہم دوبارہ آپ کو زحمت دیں گے کسی ٹائم پہ کہ آپ ہمیں آ کے چیزوں کو ایکسپلین کیجیے. تو بہت شکریہ سر ایک دفعہ پھر, خوش رہیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے ہمیں. جی بسم اللہ. اور تمام جتنے شرکا تھے محفل کے, میرا بھی ان کو بہت سلام آداب. اللہ آپ سب کو السلام. السلام علیکم.